अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रात बड़ी तारीक थी। वक्फे वक्फे से चौकीदार की जागते रहो की आवाज़ सुनाई दे रही थी और फिर बादल का आवारा टुकड़ा धीमी रफ्तार से गुजरता चला गया। अचानक कमरे में गूंजने वाली शाहीन की चीख इस कदर दहशतनाक थी कि अगर कोई सुन लेता तो एक लम्हे को सहम कर झटके से जमीन पर गिर जाता। शाहीन की आंखें पूरी तरह खुल चुकी थीं। वो बिस्तर पर एक झटके से उठ बैठी। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था और जिस्म पर कपकपी तारी थी। अचानक उसकी निगाह अपने पाँव के अंगूठे पर पड़ी जो खून में लिथड़े हुए थे। खून की पतली सी धार पैरों के तलवे से होती हुई बिस्तर की चादर और गद्दे में जज्ब हो रही थी। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी इतनी थी कि पैरों से बहने वाले खून की रंगत सुर्ख की बजाय सियाह लग रही थी। उस वक्त उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दिल उसके सीने की बजाय कनपटियों में धड़क रहा हो। उसने अपने आवाज़ पर काबू पाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो गई कि अचानक उसे खनखनाती हुई हंसी की आवाज़ सुनाई दी। आम हालात में शायद इस कदर मशहूर कुन हंसी की आवाज़ उसे बेख्तियार अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती या शायद वो उसकी तलाश में सरगर्दा हो जाती, मगर इस वक्त वो खौफ और हैरानगी की मिली जुली कैफियत में मुब्तला थी। उसने खौफजदा होकर आवाज़ की सिमत नज़र दौड़ाई, मगर क्या, वहाँ तो सिर्फ दीवार थी। उसके अपने कमरे की दीवार जिस पर एक साया था जिसने उसकी ज़िंदगी को अज़ाब मुसलसल में मुब्तला कर दिया था। हंसी की आवाज़ बदस्तूर जारी थी और उसी साए से आ रही थी। उस दुश्मन जाँ का साया आहिस्ता आहिस्ता दीवार पर फैल रहा था। शाहीन की निगाह भी उसके ताक़ुब में थी। अचानक साया खिड़की के रास्ते बाहर निकला और फिर गायब हो गया। शाहीन निढाल होकर बिस्तर पर गिर गई। अपने आसाब पर काबू पाने के लिए उसने लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। उसकी आंखों में आंसू रवां थे, मगर ये आंसू बुज़दिली के नहीं थे बल्कि उसकी बेबसी के थे, क्योंकि उसका मद्दे मुकाबिल कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक ऐसी मखलूक थी जो सिनफे नाजुक होकर भी उसे दुखों के चरके लगा रही थी। उस नामालूम बला से पीछा छुड़ाना उसके बस में न था। वो कौन था, क्या चाहता था, ये सब उसे मालूम न था। उसे तो ये भी मालूम न था कि वो उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। वो ये सब जानने की ख्वाहिश भी नहीं रखती थी। उसकी ख्वाहिश थी तो फ़कत इतनी कि उस साए से उसका पीछा छूट जाए। वो बिस्तर पर चितलेटी साए को घूरे जा रही थी। पिछले एक हफ्ते से होने वाली इस अजीबोगरीब वाक़यात की फिल्म उसके दिमाग में चल रही थी। अभी एक हफ्ता कबल ही तो उसने सहरा आफरीन को ख्वाब में देखा था। वो उसे अपनी जानिब मुतवज्जो करने के लिए कोशां था, मगर वो थी कि उस पर सरसरी निगाह डालने से भी गुरेज़ां थी। आखिर उस साए ने अपनी तजलील का बदला इस तरह लिया कि अपनी उंगली का रुख उसकी दाएं टांग की जानिब किया। फिर ऐसा लगा जैसे उसकी पिंडली में आग लग गई हो। दर्द की शिद्दत से उसकी आंख खुल गई। उसे अपनी टांग से आग की हिद्दत निकलती महसूस हो रही थी। जब उसने अपनी टांग की जानिब देखा तो उसे हैरत का ऐसा झटका लगा कि उसकी ज़बान गुंग हो गई। उसकी शलवार का दायां पांचा घुटने तक जल चुका था और फिर उसे वही साया अपने कमरे की दीवार पर मंडलाता हुआ नजर आया। इसके बाद से उस मनहूस साए ने उसका पीछा न छोड़ा और आज ऐसा 5वीं बार हो रहा था। हर बार वो एक नए अंदाज में नमूदार होता और शाहीन के लिए तकलीफ़ का ऐसा सामान कर जाता जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। गुजरते वाक़यात और आने वाले ख़तरात ने शाहीन के दिमाग में अजीबोगरीब जाल बना दिया था। इन्हीं ख्यालों में न जाने कब वो नींद की खूबसूरत वादी में जा पहुंची। उसकी आंख तब खुली जब टेबल पर रखी घड़ी ने ज़ोर ज़ोर से 6 बजने का ऐलान करना शुरू किया। रात के वाक़यात ने उसके दिमाग को अभी तक माफ़ कर रखा था। उसने इतना लिखने के बाद कलम बंद किया, कागज़ समेट कर एक जानिब रखे और आराम की खातिर बिस्तर पर दराज हो गया और सोचा कि अब सपहर के बाद ही उठेगा और शाम की चाय पीकर हैदर साहब के घर की राह लेगा जो कि उसके पड़ोस में रहते थे। यहाँ मैं आपको अपने बारे में बताता चलूँ। मेरा नाम शाहान है। मैं एक रिटायर फौजी हूँ और इस वक्त अपनी उम्र के 50वें बरस में दाखिल हो चुका हूँ। मैं खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मेरी कुल कायनात में 2 बेटे और एक बेटी है, जबकि शरीके ज़िंदगी मुझे ज़िंदगी की राहों में तन्हा छोड़कर राही अदम हो चुकी है और गुज़िश्ता 10 बरस में ज़िंदगी की खारजार में मैं तन्हा महवे सफ़र हूँ। मुझे आज भी उस नेक बख्त की कमी महसूस होती है जो हमेशा मेरी राहों से खार चुनती रही थी। अल्लाह के फजल से औलाद सादतमंद है। बेटी की शादी हो चुकी है और उसकी भी एक प्यारी सी बेटी है। बेटे भी शादीशुदा हैं। बहुएं इस कदर नेक और फरमाबरदार हैं कि कभी बेटी की कमी महसूस नहीं हुई। अगरचे बेटों ने फ़ौज का शोबा इख्तियार नहीं किया, लेकिन मुझे इत्मीनान है कि उनका कारोबार मुस्तहकम है
اور دونوں بھائی مل کر اسے چلا رہے ہیں۔ بڑے بیٹے کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے جو بالترتیب 10ویں اور 8ویں جماعت میں پڑھتے ہیں۔ چھوٹے بیٹے کا بس ایک بیٹا ہے جو 9ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ اس لحاظ سے میں خوش قسمت انسان ہوں۔ اگر کمی ہے تو بس اپنی نیک بخت بیوی کی۔ فوجی اور ناول نگاری اگرچہ عجیب لگتا ہے، مگر شوق کے آگے سب کچھ ممکن ہے۔ اب تو مجھے ناول نگاری کے حوالے سے کافی شہرت بھی مل چکی ہے، اور اکثر پڑھنے والوں کو تو میرے آئندہ ناول کا شدت سے انتظار بھی رہتا ہے۔ میرا شعبہ تحریر خوفناک اور مافوق الفطرت ناول لکھنا ہے، اور یہی حوالہ میری شناخت ہے۔ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا میں ڈراؤنے ناول کیوں لکھتا ہوں۔ شاید کوئی غیر مرئی قوت ہے جو مجھے ایسا لکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ تھی میرے بارے میں چند خاص باتیں جو میں نے بتا دیں۔ خیر، میں وقت پر حیدر صاحب کے پاس گیا اور حسب روایت شطرنج کی بازی لگ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ حالات حاضرہ پر بحث ہوتی رہی۔ شطرنج کے بعد میں ان سے رخصت ہوا اور گھر کی راہ لی۔ حسب عادت کچھ وقت اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ گزار کر اپنے کمرے میں آیا اور ادھورا ناول مکمل کرنے بیٹھ گیا۔ شاہین رات والے واقعے سے ہی بہت پریشان تھی۔ اس پر ایک اور پریشانی اس کی منتظر تھی۔ سائم جو اس کا کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا منگیتر اور محبت بھی تھا، وہ کئی بار اس کی پریشانی کا سبب پوچھ چکا تھا، مگر شاہین تھی کہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے پا رہی تھی۔ اس وقت بھی شاہین اور سائم لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے جب ایک اور مصیبت آن پہنچی۔ یہ مصیبت شاہد تھا، جو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کا سرگرم رکن تھا۔ شاہین کو اس سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ اس کی حرکتوں سے شاہین بھی عاجز آئی ہوئی تھی، مگر وہ کمینے پن کا جواب شرافت سے دینے کا قائل تھا۔ 2 دن قبل انجم نے بدتمیزی کی انتہا کر دی تھی، مگر شاہین نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور بات کو آگے بڑھنے نہ دیا۔ اس روز تو شاہد سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا، مگر آج وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اسی کی طرح کے 2 غنڈہ نما ساتھی تھے۔ اس نے آتے ہی پینٹ میں اڑسا ہوا ریوالور نکالا اور شاہین کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ شاہین خاموش تھی، لیکن ان سے ڈر نہیں رہی تھی۔ شاہین بھی یونیورسٹی کی ویمن کراٹے ٹیم کی لیڈر تھی۔ اس نے ایک نگاہ میز پر رکھی ریوالور پر ڈالی اور پھر غور سے شاہد کے چہرے کو دیکھا۔ شاہد حقارت آمیز لہجے میں اسے مخاطب ہوا۔ کیوں جی، کچھ اثر ہوا میری باتوں کا؟ شاہین نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاہین کی خاموشی شاہد کو مزید اشتعال دلا رہی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی اور بولا، تمہاری خاموشی میں ہی تمہاری بھلائی ہے، یاد رکھو۔ جس دن زبان چلانے کی کوشش کی تو اس دن تمہاری زبان کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا اور میز پر زور سے ہاتھ مار کر واپس چل دیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ شاہین واپس جاتے ہوئے ان تینوں کو گھور رہی تھی۔ سائم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ شاہین خاموش رہی اور پھر کہا، صبر کرو۔ صبر؟ کس بات کا صبر؟ مجھ سے نہیں ہوتا۔ اچانک سائم نے کرسی پر ایک سائے کو دیکھا، پھر وہ سرکتا ہوا زمین پر اتر اور انتہائی جارحانہ انداز سے شاہد اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے لپکا۔ سائے کی رفتار اور شاہد کی طرف رخ، تینوں اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ آج شاہد کی خیر نہیں۔ سایہ شاہد سے ٹکرایا مگر وہ محسوس نہ کر سکا۔ شاہد ہر طرح سے محفوظ تھا۔ وہ حیرت سے شاہین کو دیکھ رہا تھا، بلکہ لائبریری میں موجود ہر شخص شاہین کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، اور شاہین اپنی جگہ کھڑی جیسے لرز رہی تھی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور اس کے وجود کی کپکپاہٹ واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر یہی حالت رہی، پھر آہستہ آہستہ شاہین کی حالت سنبھل گئی اور وہ کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ شاہد جانے کیا سوچ رہا تھا، اور پھر مسکراتے ہوئے واپس مڑا اور لائبریری سے نکل گیا۔ شاہین بے بسی سے سر پکڑے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ پریشان حال سائم بیٹھا تھا، جسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اس کے حسین چہرے پر پریشانی کے آثار اس کے حسن کو اور بھی زیادہ سحر انگیز بنا رہے تھے۔ سائم کا چہرہ اس کے لیے ایک سوالیہ نشان تھا، جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ انجانی سوچوں میں گم تھی۔ شاہد نے اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا اور کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اس وقت وہ یونین آفس میں بیٹھا تھا۔ ان کی تعداد شاہد سمیت 20 کے لگ بھگ تھی۔ شاہد باقی لڑکوں کو شاہین کے بارے میں شاید کچھ بتا رہا تھا کہ اچانک ایک انجانی مگر پراسرار آواز سنائی دی، اب تمہاری باری ہے چیخنے کی۔ اور پھر واقعی شاہد کے منہ سے اس قدر زوردار چیخ نکلی کہ سب ہکا بکا رہ گئے۔ شاہد سے چند قدم کے فاصلے پر ایک خوفناک بلا کھڑی تھی۔ وہ بلا کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن تھا جو کہ شاہین کی خوابگاہ میں آیا تھا۔ اس کا سیاہ لباس اس طرح لہرا رہا تھا جیسے آندھی میں ہو۔ اس کا رنگ گورا تھا، مگر اس کے سفید ہاتھوں پر نوکیلے سیاہ ناخن دہشت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اچانک اس نے منہ کھولا اور پھر دل دہلا دینے والا منظر سامنے آیا، جس نے شاہد کے ہوش اڑا دیے۔
اس کے منہ سے نوکیلے دانت نمودار ہو رہے تھے جو دیکھتے ہی دیکھتے ہونٹوں کے کناروں سے باہر آ گئے۔ اس خوناشا منظر کو دیکھ کر تو مضبوط دل کا انسان بھی ہوش سے بیگانہ ہو جاتا، تو بیچارہ شاہد کیا چیز تھا۔ شاہد ڈرتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ جواب ملنے سے پہلے شاہد کے ساتھی حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگے اور پھر ایک پوچھ ہی بیٹھا، یار کون ہے، کس سے بات کر رہے ہو تم؟ شاہد نے اس کی طرف دیکھے بغیر انگلی سے اشارہ کیا، یہ لڑکا سیاہ لباس والا۔ اس کی انگلی اٹھی ہوئی مسلسل لرز رہی تھی۔ مگر یہاں تو کوئی نہیں، اس کے دوستوں نے جواب دیا۔ شاہد کی نگاہ ایک لمحے کے لیے دوستوں کی جانب اٹھی اور پھر دوسری طرف مڑ گئی۔ صورتحال کافی حد تک اس پہ واضح ہو چکی تھی۔ اگلے لمحے منظر بدل چکا تھا۔ سائے نے ایک ہاتھ کمر سے لگایا اور پھر جھٹکے سے شاہد کی جانب سیدھا کیا تو شاہد کو ایک جھٹکا سا لگا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ہوا میں اچھلتا ہوا میزوں کے پیچھے جا گرا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی پہلوان نے اٹھا کر اسے پٹخ دیا ہو۔ شاہد میز پر چت گرا ہوا تھا اور اس کے دوست اس کے گرد جمع تھے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں ایک لڑکے نے شاہد کا بازو پکڑ کر ہلانا چاہا۔ بازو کا پکڑنا تھا کہ شاہد کو درد کا شدید جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی اسے چھونے والا لڑکا دور جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ آفس میں بیٹھے سبھی لڑکے سہمے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شاہد کی مدد تو دور کی بات، کسی میں اتنا حوصلہ بھی نہ تھا کہ کمرے سے باہر نکل جائے۔ خوف کے مارے ان کی زبانوں سے کلمے اور آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا تھا۔ شاہد محض پر چیت گرا ہوا تھا اور وہ سایہ بالکل اس کے اوپر ہوا میں معلق تھا۔ اس کی دہشت سے شاہد کو اپنا دل کنپٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سائے نے اپنے ہاتھ اس کے چہرے کی طرف کر کے واپس موڑا۔ شاہد کی زبان منہ سے خود بخود باہر نکل پڑی۔ اس کی لاکھ کوشش کے باوجود زبان منہ میں نہیں جا رہی تھی۔ ہوا میں معلق سایہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنا شروع کیا تو شاہد کے جبڑے خود بخود بچھنے لگے، یہاں تک کہ اس کے دانت اس کے جبڑے بھی مضبوطی سے ملتے گئے اور پھر اس کی زبان کٹ کر زمین پر جا گری۔ زبان سے بہنے والا خون گردن کے دائیں بائیں سے گزرتا ہوا زمین پر جمع ہونے لگا۔ اس پر بھی بس نہ ہوا۔ اب اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر آ رہی تھی، جیسے کوئی زور سے اس کا گلا دبا رہا ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی مگر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی زور سے اس کا گلا دبا رہا ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی مگر ایسا لگتا تھا جیسے اس کے ہاتھ میز سے چپک گئے ہوں۔ اسی لمحے سائے نے منہ کھولا تو ایک عجیب سی ہراہٹ کی آواز سنائی دی۔ شاہد کا دل شاید شدت برداشت نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس لمحے حرکت کرنا بھول گیا۔ اس کی دہشت سے کھلی آنکھیں بے نور ہو کر پتھرا گئیں اور گردن ایک طرف کو ڈلک گئی۔ اس کے چار ساتھی اس خوفناک منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے دھڑام سے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ جو ہوش میں تو وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ اسی لمحے سایہ کا خوفناک قہقہا بلند ہوا۔ اگلے لمحے اس کی شکل بدل چکی تھی۔ سنہرا لباس زیب تن کی ہوئے ایک جن کے روپ میں تھا۔ اس کا متناسب جسم بجلیوں کا خرمن معلوم ہوتا تھا، مگر اس کا چہرہ دیکھنے والا وہاں کون تھا؟ ایک لاش جو بدصورتی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور چار بے ہوش افراد جن کے ہوش میں آنے کا امکان نہ تھا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، میں حسن ہوں، آنکھوں کو روشنی بخشنے والا، دل پر بجلی گرا دینے والا۔ میں طویل سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، قلم بند کیا اور ناول کے نامکمل اوراق اکٹھے کیے کیونکہ رات کافی بیت چکی تھی۔ چنانچہ میں نے لائٹ آف کی اور سونے کی نیت سے لیٹ گیا۔ کسی قوم کی ترقی کی رفتار جانچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم کے نوجوانوں کی سرگرمیوں کا مطالعہ کیا جائے۔ میں جب بھی اخبار پڑھتا تو نوجوانوں کے بگڑے ہوئے اخلاق کا حال پڑھ کر میرا دل اندر ہی اندر کڑتا۔ اپنے ناولوں کے ذریعے میں نوجوانوں کی اصلاح کی کوشش کر رہا تھا۔ آج صبح جب میں نے حسب معمول اخبار کا مطالعہ کیا تو ایک خبر نے مجھے چونکا دیا۔ یونیورسٹی کی طلبہ تنظیم کے اہم اور سرگرم رکن کی ہلاکت کی خبر نمایاں تھی، جس کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ مرنے والے کا نام شاہد تھا اور شک یہ تھا کہ مخالف تنظیم کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ اس خبر نے صبح ہی صبح مجھے افسردہ کر دیا تھا۔ میں اس خیال کو بھلانے کے لیے حیدر صاحب کی طرف روانہ ہو گیا۔ حیدر صاحب نے حیرت سے مجھے دیکھا اور خیریت دریافت کی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، بس حیدر صاحب، آج کل کی نوجوان نسل جس راہ پر چل نکلی ہے اس کی پریشانی نے دل متلا دیا ہے۔ آج صبح کی خبر پڑھی آپ نے؟ حیدر صاحب چونک کر بولے، کیسی خبر؟ کس کی خبر؟ شاہد کی بات کر رہے ہیں نا انکل آپ؟ یہ آواز شاہین کی تھی جو میرے عقبی جانب موجود دروازے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے اس کا چھوٹا بھائی ندیم اور ساتھ ہی سائم بھی تھا۔ سائم حیدر صاحب کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس کے والد رانا صاحب بہت نیک آدمی تھے۔ انہی کی خواہش پر شاہین اور سائم کی شادی طے پائی تھی، مگر موت کب انتظار کرتی ہے۔ پھر رانا صاحب دل کے ایک ہی دورے میں جان دے بیٹھے۔ شاہین اور سائم کو دیکھ کر میرے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مجھے ان بچوں سے بہت محبت تھی،
دوسری وجہ یہ کہ میرے زیر تکمیل ناول کے مرکزی کردار تھے۔ ناول کے کردار پر تراشے ہوئے یہی میری سوچ کا مرکز تھے، مگر میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے قلم کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ ان کی زندگی کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں جب بھی انہیں دیکھتا تو بے اختیار میرے منہ سے ان کے لیے دعائیہ کلمات نکل جاتے۔ خیر، میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ شاہین افسردگی سے بولی، جی انکل، اس کے ساتھ بہت برا ہوا، بلکہ وہ اسی سلوک کا مستحق تھا۔ یہ جملہ کمرے میں موجود کسی شخص نے نہ سنا سوائے شاہین کے۔ اس نے آواز کی سمت جھٹکے سے دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، بکو مت۔ اس جملے پر سب لوگ حیرت سے اس کی جانب تکنے لگے، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ تم کس سے مخاطب ہو؟ کسی سے بھی نہیں، وہ بولی۔ کمال ہے، حیدر صاحب نے کہا، ندیم تو دوسری جانب ہے۔ میں نے شاہین کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھرتے دیکھی۔ ادھر سائم بھی کہہ رہا تھا، آج کل انہیں جانے کیا ہو گیا ہے کہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی ہیں۔ کیوں بھائی؟ حیدر صاحب گویا ہوئے۔ پھر شاہین ہنس کر بولی، کچھ نہیں پاپا، یہ تو ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ حیدر صاحب ہنس کر بولے، دیکھیے شاہان صاحب، اب بچے بھی ہم سے مذاق کرنے لگے ہیں۔ وہ تو سلام کر کے باہر چل دیے۔ میں اور حیدر صاحب ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے واپسی کا ارادہ کیا، مگر حیدر صاحب اب شطرنج کھیلنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مگر میں شام کا وعدہ کر کے گھر لوٹ آیا۔ شاید ناول کا نامکمل مسودہ مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں بے اختیار رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا اور اپنے خیالات کو قلم کے سپرد کرنے لگا۔ شاہد کی موت نے شاہین کے اعصاب کو مزید بوجھ تلے دبا دیا تھا۔ اس کی چڑچڑی طبیعت نے سائم کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ ایک الجھن تھی جو خود بخود وجود میں آ گئی تھی۔ شاہین کوئی کم حوصلہ یا بزدل لڑکی نہیں تھی، مگر مد مقابل اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی سامنے نہ تھا۔ اس کا دماغ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اب تو بات اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ایک انسانی جان ضائع ہو چکی تھی اور 3-4 جانیں مزید زندگی اور موت کے درمیان معلق تھیں۔ شاہد کی موت اس قدر عجیب و غریب حالت میں ہوئی تھی کہ دل و دماغ یقین نہیں کر رہا تھا، مگر یہ سچ تھا، اس کی ہلاکت ایسے قاتل کے ہاتھوں ہوئی جو نگاہوں کے سامنے ہو کر بھی پوشیدہ تھا۔ دوسری طرف لاشوں کی سیاست کرنے والے شاہد کی موت کو مخالفین کے سر تھونپ رہے تھے۔ شاہین کو حالات کسی بھی صورت میں بنتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ شاہین سوچ رہی تھی کہ سائم کو سچ سچ بتا دے تاکہ ایک الجھن تو کم ہو۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سائم اسے کس قدر محبت کرتا ہے، اور یہ سب جان کر اس کی پریشانی اور بھی بڑھ جائے گی، اور سائم کی موجودہ کیفیت بھی تو اس کے لیے باعث اذیت تھی۔ شاید ساری صورتحال جان لینے کے بعد وہ کوئی مفید مشورہ ہی دے دے، یا کم از کم اس کی ڈھارس تو بندھائے گا۔ لہٰذا اس امید کے ساتھ شاہین نے سب کچھ سائم پر واضح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت وہ پائیں باغ میں اکیلی گھاس پر بیٹھی سوکھے تنکوں کو توڑ کر اپنی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسی لمحے وہی منحوس آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جھلانے سے کوئی فائدہ نہیں، آخر تمہیں میرا ہونا ہی ہے۔ شاہین نے چونکتے ہوئے پیچھے دیکھا تو وہی دشمن جاں جو تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود تھا۔ شاہین نے دیکھا تو بس ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے کائنات کا تمام حسن ایک بت میں سمٹ آیا ہو۔ اس کی بدحواسی، اس کا سراپا حسن جذبات کی راہیں ہموار کر رہی تھی۔ شاہین نے محسوس کیا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ اس کے جذبات اس جن پیکر کو قریب پا کر واقعی بے قابو ہو رہے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا دل اس کے قرب کی خواہش میں دیوانہ وار اس کی طرف بھاگ رہا ہو۔ شاید اس کے قدم بھی دل کا ساتھ دے رہے تھے۔ ایک طلسم تھا جو اسے حسین دشمن کی جانب لے جا رہا تھا۔ شاید وہ بھی اس کیفیت کو سمجھ چکی تھی۔ وہ چہکتے ہوئے بولی، میں تمہاری ہوں، شاید تمہاری سانسوں سے بھی زیادہ قریب، اور تم یوں بے اعتنائی برت رہے ہو، کیا تم مجھے اپنا لو گے؟ اتنا کہہ کر اس نے اپنی خمار بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ اس کی نگاہوں کا شاہین سے ملنا تھا کہ شاہین کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بے خودی کے عالم میں ایک معمول کی طرح اس طرح اس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی کہ آج وہ اپنا سب کچھ کھو کر اسے پالے گی۔ شاہین بھی شاید اس سحر انگیز حسن کی روشنی میں سائم کی پاکیزہ محبت کو نظر انداز کیے دے رہی تھی۔ وہ اس جانب بڑھتا چلا گیا، اس قدر کہ اسے ہوش نہ رہا، اور سانسوں کی گرمی اسے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی، مگر شاید اس کی منزل ابھی بہت دور تھی۔ شاہین نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا ہی تھا کہ عقب سے ندیم کی سکوت توڑتی ہوئی آواز آئی، بھائی جان۔ وہ بے اختیار پیچھے کی جانب پلٹی جہاں ندیم کھڑا اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ندیم کو دیکھتے ہی شاہین نے واپس اس جگہ دیکھا جہاں شاید سائم سے اس کی محبت رسوا ہونے کے قریب تھی۔ اب وہاں کچھ نہ تھا، صرف ایک سایہ تھا، اور وہ جو شاید شاہین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پانے والا۔ شاہین نے اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا، مگر اس کے پاس اگلے موقع کی تلاش کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ شاہین نے ندیم سے پکارنے کی وجہ پوچھی تو ندیم بولا، سائم بھائی آئے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔
शाहीन तवील सांस लेकर उठी और अंदरूनी हिस्से की जानिब मुड़ गई। अचानक उसे अपने अकब से आवाज़ सुनाई दी, कोई बात नहीं, फिर सही, तुमने मुझे कबूल तो किया, अब तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। शाहीन ने खामोशी से सुना और फिर अंदर चली गई। वो साया भी दीवार पर सरकता हुआ एक सिमत बढ़ने लगा। शायद ये बात तो साय को भी मालूम ना थी कि नदीम तो वहीं खड़ा है और उसे दीवार से सरकते हुए देख रहा है। उसने एक तवील सांस ली। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा और फिर अंदर की जानिब चला गया। उसके चेहरे पर मुकम्मल सुकून था, वही सुकून जो हमेशा उसके चेहरे पर मौजूदन रहता था। नदीम कोई मामूली बच्चा नहीं था। उसकी उम्र लगभग 15 साल थी। वो आम बच्चों से काफ़ी मुख्तलिफ था। उसके पैदा होने से कबल उसके माँ बाप ने ख्वाब में देखा था कि एक बुजुर्ग ने एक बच्चा उसकी गोद में देकर फरमाया, ये बच्चा उनकी तरफ से तोहफा है और इस बच्चे की तरबियत और परवरिश वह खुद करेंगे। फिर ऐसा ही हुआ। नदीम तो बचपन से ही अजीबोगरीब आदत का मालिक था, इसीलिए वो सबसे अलग थलग रहता था। वो आम बच्चों की तरह शरीर भी नहीं था। उसका रुझान इस्लामी तालीमात की तरफ था। 10 साल की उम्र में वो हाफिज बन चुका था। उसकी कमगोई का ये आलम था कि रोज़ ज़बान न खोलता। अलबत्ता साइम से उसकी खूब बनती थी। ताहम दीनी उमूर पर उसकी मालूमात इस कदर वसी थी कि अच्छे अच्छों के कान काटता। हद तो ये कि बड़े बड़े उसके दलाइल सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते। यह था एक नया किरदार जिसे मैंने नावल में मुतारिफ करवाया था। मैंने मुसव्वदा संभाल कर अपनी कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और हैदर साहब के बेटे शारिक के बारे में सोचने लगा। मेरे नावल का नदीम भी बिल्कुल हैदर साहब के शारिक जैसा था। फ़र्क था तो सिर्फ हालात का। वो ये कि मेरे नावल के किरदार शाहीन और शारिक पूरी तरह हालात से गुजर रहे थे, जबकि हैदर साहब के शाहीन और नदीम खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और मैं इस इत्मीनान पर खुद ही मुस्कुरा दिया और लाइट ऑफ करके बिस्तर पर लेट गया। मैंने सोचा भी न था कि मैं नावल नहीं बल्कि हैदर साहब के घराने की तकदीर लिख रहा हूँ। शाहीन ने ना चाहते हुए भी साइम से सब कह डाला। साइम का रद्द-ए-अमल उसकी उम्मीदों से मुख्तलिफ ना था। ऐसा महसूस हुआ जैसे शाहीन उसके साथ मजाक कर रही हो, मगर शारिक के चेहरे की संजीदगी और लहजे की मजबूती उसे इस बात पर मजबूर कर रही थी कि वो एक एक लफ्ज़ सच कह रही है। अगरचे इस तरक्की याफ्ता दौर में ये बातें घिसे पीटे मजाक से ज़्यादा कुछ न थी, मगर आज ये सब साइम के सामने हकीकत बनकर खड़ी थी। साइम की जज्बाती हालत काबिल दीद थी। उसने ज़िंदगी में शाहीन के सिवा किसी को न चाहा था। वही तो था जो उसकी ज़िंदगी का मरकज़ था और उसकी ज़िंदगी एक मखसूस मदार में शाहीन के गिर्द घूम रही थी। मगर आज तक एक तूफ़ान था जो उसकी चाहत में हाइल होने के लिए उसकी मोहब्बत के हिसार में दाखिल होना चाहता था। ये सोचकर उसके माथे पर पसीने के कतरे उभर आए। शाहीन उसकी ज़िंदगी थी, मगर आज उसे अपनी ज़िंदगी की जान खतरे में नज़र आ रही थी। वो देर तक दुनिया और माफिया से बेखबर इस खौफनाक अजाब से निजात की राह तलाश करते रहे। अचानक साइम के दिमाग को जोर का झटका लगा और वो उछल पड़ी। उसके चेहरे से आयान था कि उसने निजात की राह तलाश कर ली है। यूनिवर्सिटी में शाहीन अपने क्लास फेलो अली से बहुत ज़्यादा करीब थी। एक मरतबा अली ने बातों बातों में उसे बताया कि उसके चचा फरहाद अली सिफली और नूरी उलूम के माहिर हैं। एक दो मरतबा साइम की उनसे मुलाकात भी हुई। शाहीन की मासूम सूरत और दिल मोह लेने वाली आदत ने उन्हें अपना गर्विदा कर लिया था, मगर फरहाद अली ने उसे पेशकश की थी कि ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा मसला पेश आए तो वो उनसे ज़रूर रब्ता करे। शायद वो उसे अमली तौर पर यकीन दिलाना चाहते थे और आज साइम को वो मौका मिल गया था। टेलीफोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। फरहाद अली आंखें मलते हुए टेलीफोन की तरफ बढ़े। रिसीवर की दूसरी जानिब एक निस्वानी आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। उनकी ज़िंदगी में निस्वानी आवाज़ों का अमल दखल ना होने के बराबर था, लेकिन ये आवाज़ उनके लिए अजनबी न थी। हेलो, मुझे फरहाद साहब से बात करनी है। जी फरमाइए, मैं ही फरहाद बोल रहा हूँ, उन्होंने बारोब आवाज़ में कहा। अंकल, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं साइम बोल रहा हूँ। साइम ने बेकरारी से बात मुकम्मल की। अच्छा, याद आया, तुम अली की क्लास फेलो हो, वो बोले। कहो, आज अंकल की याद कैसे आ गई? अंकल, याद है आपने एक मरतबा कहा था कि ज़िंदगी में अगर कोई माफूकुल फितरत बात हो तो मुझे ज़रूर बताना। शाहीन एक सांस में बोलती चली गई। हाँ, मगर क्या हुआ है? खुदा न ख्वास्ता कोई मुसीबत तो नहीं आन पड़ी? फरहाद अली तशवीशनाक लहजे में बोले। जी अंकल, मुसीबत सर पर खड़ी है, आप फ़ौरन आ जाइए। याद है आपने मुझसे वादा किया था? हाँ, मगर कुछ बताओ तो सही, आखिर मसला क्या है? फरहाद अली ने पूछा। बस अंकल, आप फ़ौरन आ जाएं, बाकी बातें यहीं होंगी, बस देर ना करें, हमारे पास वक्त नहीं, शाहीन ने कहा। अच्छा सुनो, तुम हौसला रखो, मैं अभी आधे घंटे में पहुंचता हूं। शाहीन ने रिसीवर रखा। अगले 30 मिनट उसे 30 सालों पर मोहित नजर आ रहे थे।
شاہین خود بھی بے چین تھی یہ جاننے کے لیے کہ آخر سائم نے کیا راہ نکالی ہے، مگر اس میں حوصلہ نہ تھا کہ سائم سے کچھ پوچھ سکے۔ سائم اور شاہین مرکزی دروازے کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ ان کے کان دروازے کی سمت لگے ہوئے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک محسوس ہوئی تو شاہین اور سائم تقریباً بھاگتے ہوئے دروازے تک پہنچے۔ دروازہ کھولتے ہی سائم کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ آنے والے فرحاد علی تھے، جو ان دونوں کی پھرتی دیکھ کر مزید پریشان ہو گئے۔ البتہ سائم کے چہرے پر سکون دگنا ہو گیا تھا۔ نشستگاہ میں فرحاد علی، سائم اور شاہین گزشتہ 15 روز سے ہونے والے حالات پر تفصیلی غور کر رہے تھے۔ اچانک فرحاد علی بول اٹھے، بچوں، میں نے اگرچہ شیطانی علوم چھوڑ دیے ہیں اور ہر روز اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے آخری بار اس علم کو استعمال کروں گا۔ شاید اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کی مدد کے طفیل معاف کر دے۔ بس تم ایک رات صبر کر لو، شام سے پہلے میں تمہارے پاس موجود ہوں گا۔ شاہین اس بلا کی قوت کو دیکھ چکی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ فرحاد علی اسے بس میں نہیں کر پائیں گے، لیکن سائم کے چہرے پر جھلکتا ہوا اطمینان اسے مایوسی کے اندھیرے سے نکالنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی خوابگاہوں میں اگلے دن ہونے والے واقعات پر غور کر رہے تھے۔ شاہین کے چہرے پر یہ خوف تھا کہ کل کے بعد وہ سایہ کہیں خون خرابے پر نہ اتر آئے، جبکہ سائم کے دل میں امید کی شمع روشن ہو چکی تھی کہ کل کے بعد اس کی محبت کے چاند کو گرہن لگانے والا سایہ ہمیشہ کے لیے اندھیرے کی چادر میں چھپ جائے گا۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں جا پہنچے۔ دوسرے دن شام 4 بج رہے تھے۔ فرحاد علی، شاہین اور سائم لون میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ماحول پر مکمل سکوت طاری تھا۔ فرحاد علی اپنی لاہ عمل مرتب کر رہے تھے کہ آنے والے خطرات سے کس طرح نمٹا جائے گا، مد مقابل طاقت کیا ہوگی۔ یہ سب وہ سوالات تھے جن کا کسی کے پاس جواب نہ تھا، لیکن وہ سب یہ خطرہ مول لینے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ فرحاد علی نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور گھر کا وہ کمرہ جو شاہین کی خوابگاہ سے منسلک تھا اپنے عمل کے لیے منتخب کر لیا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ تینوں کمرے میں موجود تھے۔ فرحاد علی نے شاہین اور سائم کو کمرے کے ایک کونے میں بیٹھنے کا مشورہ دیا تھا اور پھر ان کے گرد حصار کھینچ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں کو اس بات سے آگاہ بھی کیا کہ حالات کچھ بھی ہوں وہ اس حصار سے باہر نہ نکلے۔ اس کے بعد فرحاد علی نے کمرے کے بیچوں بیچ ایک دائرہ کھینچا اور کچھ ضروری سامان اس دائرے میں رکھ کر خود دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ شاہین نے ان کی ہدایت کے مطابق کمرے میں پہلے ہی ایک شمع روشن کر دی تھی۔ کمرے کے گہرے اندھیرے میں موم بتی کی روشنی میں عجیب و غریب سائے تخلیق ہو رہے تھے۔ اچانک فرحاد علی نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ان کے پڑھنے سے کمرے میں گھٹن کا احساس بڑھ رہا تھا۔ ان کی آواز بلند ہونے کے ساتھ ساتھ کمرے میں گرمی اور گھٹن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک کمرے میں ہوا کی سرسراہٹ سنائی دینے لگی۔ آہستہ آہستہ اس آواز میں بلیوں کے رونے کی آواز بھی شامل ہو گئی۔ شاہین اور سائم کا دل سینے کی بجائے کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ ہوا کی سرسراہٹ میں خوفناک چیخیں اور جانوروں کی آوازیں بھی شامل ہوتی گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے بدروح ہیں نوحہ کناہ ہوں۔ شاہین اور سائم کے اعصاب شل ہوتے جا رہے تھے۔ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ کہیں دور بھاگ جائیں، مگر پاؤں ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ فرحاد علی صاحب اطمینان سے اپنے عمل میں مصروف تھے۔ دنیا و مافیا سے بے خبر انہوں نے شاہین اور سائم کو سختی سے منع کیا تھا کہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ یہ اور بات تھی کہ وہ دونوں اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی شاید زمین سے چپک گئے تھے۔ پھر اچانک چیخوں کا سلسلہ تھم گیا۔ ہر طرف ایک سکوت چھا گیا، بالکل ایسے جیسے طوفان سے پہلے سمندر پر سکون ہوتا ہے۔ یہ خاموشی بہت پراسرار تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین و آسمان اور چاند کی گردش رک گئی ہو، جیسے وقت کو کسی کا بے چینی سے انتظار ہو۔ پھر وہ آ گیا جس کا انتظار تھا۔ موم بتی کا شعلہ تھر تھرا رہا تھا۔ موم بتی سے نکلنے والا دھواں ایک مرغولے کی شکل اختیار کرتا گیا۔ جیسے جیسے دھواں چھٹا، اس سے وہی حسین چہرہ نمودار ہونے لگا جو 2 دن پہلے شاہین کے ایمان کو ڈگمگا چکا تھا۔ وہ مجسم حسن اپنی تمام تر آویزیوں اور رانائیوں کے ساتھ آن موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے شاہین احساس کمتری کے اتھا سمندر میں ڈوب گئی۔ وہ بھی سائم کی سوچ پڑ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر سائم کو دیکھا، پھر سائم پر حقارت آمیز نظر ڈالتے ہوئے بولا، نادان اور حقیر۔ فرحاد علی ایک دم کھڑے ہو گئے اور بولے، تو خود کو کیا سمجھتا ہے؟ کم ذات، ابھی تجھے بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ دیکھتا ہوں تو کیسے اس کی زندگی سے کھیل سکتا ہے۔ تو مجھ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کر رہا ہے، مگر نہیں، میں تیری بات کا برا نہیں مناؤں گا، مگر میں تجھے تیری اوقات ضرور یاد دلاؤں گا تاکہ آئندہ کبھی کوئی شاہین کو بہکا نہ سکے۔ فرحاد علی کے عضلات کھینچ گئے۔ انہوں نے منہ میں کچھ بڑبڑایا اور ایک جھٹکے سے دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر شمع کی جانب کر دیا۔
ایسا کرنے کی دیر تھی کہ شمع سے آگ کی لپٹیں ابھرنے لگی، اس بلا کے خوبصورت جسم کو گھیرنے لگی۔ لیکن یہ کیا، اس کے چہرے پر تو سکون تھا، مکمل سکون۔ پھر وہ اسی ادائے دل ربائی سے بولا، بے وقوف انسان، تو کیا سمجھتا تھا کہ تو مجھے جلا دے گا؟ شاید تو مجھ سے واقف نہیں، میں نار جن ہوں، میں تو خود نار ہوں، اور تو مجھے جلانے چلا ہے؟ میں جو خود شعلوں سے غسل کرتا ہوں، تجھ جیسے کمزاد تو میرے تلوے چاٹتے ہیں، تو مجھے جلانے چلا ہے؟ اپنی آگ کا انجام دیکھ بدبخت۔ اتنا کہہ کر نار جن نے ہاتھ سے چھت کی طرف اشارہ کیا، اور پھر فرحاد علی کے انصر پر خون کی بارش ہونے لگی۔ خون فرحاد علی کے پورے جسم کو بھگو رہا تھا۔ خون سے اٹھنے والی بدبو نے شاہین اور سائم کا سانس لینا محال کر دیا تھا۔ خود فرحاد علی کا یہ عالم تھا کہ جیسے ان پر تیزاب ڈالا جا رہا ہو، اور ان کی ہڈیوں تک میں حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ شعلے سرد پڑنے لگے، فرحاد علی کا جسم فالج زدہ ہونے لگا۔ جن کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی وہ بولا، تیرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تیرا اپنا کیا دھرا ہے، اب ایک بار میرا بھی دیکھ۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، فرحاد علی کی پشت پر ایک سیاہ ہاتھ نمودار ہوا، جس نے اسے گردن سے پکڑ کر ہوا میں بلند کیا اور پھر شمع پر پٹخ ڈالا۔ فرحاد علی کا ماتھا شمع کے شعلے سے ٹکرایا اور شمع بجھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جن کھلکھلا رہا تھا، پھر وہ اچانک سائم کی جانب مڑا اور بولا، سن لڑکے، جسے تو اپنا بنانا چاہتا ہے وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ اس کی آرزو چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اتنا کہہ کر جن شاہین کی جانب متوجہ ہوا اور بولا، شاہین تم صرف میری ہو، دنیا کے کسی عالم میں اتنی طاقت نہیں کہ مجھے زیر کر سکے۔ صرف تم ہو جو مجھے زیر کر سکتی ہو، لیکن طاقت سے نہیں، محبت سے۔ اور ہاں، مجھ سے بچ نکلنے کا خیال دل سے نکال دو، میں آسمان کی وسعتوں میں بھی تمہیں تلاش کرنے کی قوت رکھتا ہوں، تم تک رسائی کے لیے مجھے زمان و مکان کا پابند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر نارجن کھڑکی کی جانب بڑھا، آخری مرتبہ مڑ کر شاہین کی طرف دیکھا اور پھر فرحاد علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اسے دیکھ لو، یہ ساری زندگی اپائجوں کی طرح گزارے گا، اس کے اختیار میں صرف زبان ہے، باقی جسم گوشت کا ایک ڈھیر ہے۔ یہ جب تک زندہ رہے گا لوگوں کو مجھ سے الجھنے سے منع کرتا رہے گا، اور اس کا یہ حال سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم کسی کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالو گی۔ پھر نارجن ہوا میں تحلیل ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں عجیب دھینگا مشتی کا عالم تھا۔ اب کمرے میں نارجن تھا نہ فرحاد علی، پر گرنے والا خون تھا۔ بس فرحاد علی تھے جن کا تمام جسم اکڑا ہوا تھا، یا وہ دائرہ تھا جس میں وہ دونوں اپنے آپ کو محفوظ خیال کر رہے تھے۔ شاہین اور سائم نے فرحاد علی کو بمشکل چارپائی پر لٹایا۔ ان کی حالت عجیب تھی، ان کا سارا جسم بے حرکت تھا، ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ ادھر سائم کی وجہ سے فرحاد علی کی یہ حالت ہوئی۔ فرحاد علی نے سائم کی اندرونی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کہا، بیٹا اداس مت ہو، مجھے اپنی حالت کا قطعی افسوس نہیں، افسوس تو یہ ہے کہ میں تمہیں مصیبت سے نجات نہ دلا سکا۔ وہ واقعی میری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ شاہین جو اب تک خاموش تھی تڑپ کر بولی، انکل، آخر آپ کو صحیح حالت میں لانے کا کوئی طریقہ تو ہوگا؟ فرحاد علی خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، نہیں بیٹی، یہ نار جن کا وار ہے، اسے کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ ہاں، نار جن ہی اسے واپس لے سکتا ہے، مگر وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ اب تو شاید باقی عمر چارپائی پر ہی گزرے۔ شاہین اور سائم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ندیم کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ اس نے بہن اور انکل کو سلام کیا، پھر حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، انکل کی طبیعت خراب ہے کیا؟ اس سوال کا جواب وہ دونوں کیا دیتے؟ شاہین نے مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے اس سے کہا، نہیں کوئی بات نہیں، اچانک انکل کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گی، تم اپنا کام کرو۔ شارق نے ایک لمحے کے لیے شاہین کی آنکھوں میں جھانکا، پھر معنی خیز انداز میں بولا، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ اچھا، تو اب بھابھی دیور سے جھوٹ بولنے لگی ہیں۔ پھر شارق فرحاد علی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، کیوں انکل، کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ فرحاد علی بولے، کچھ نہیں بیٹا، جسم میں اکڑاہٹ ہے۔ بہت برا ہوا، ندیم چہک کر بولا، آپ کی طبیعت ٹھیک کرنا ہی پڑے گی۔ شارق کی اس معصومانہ ادا پر سبھی مسکرا اٹھے۔ شائم جو کہ ندیم سے حقیقتاً بہت محبت کرتا تھا، اسے شارق پر بہت پیار آیا۔ شارق ایک دم اٹھا اور تپائی پر پڑے ہوئے گلاس میں کچھ پڑا اور پانی پر پھونک مار کر سارا پانی فرحاد علی کے جسم پر انڈیل دیا۔ فرحاد علی کے جسم میں ایک جھرجھری سی پیدا ہوئی اور انہیں تمام جسم میں آگ سی لگی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر خود ہی حیران رہ گئے، وہ اٹھ سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلا جلا کر دیکھے، ان کے تمام بدن میں حرکت موجود تھی، وہ ہر طرح سے حرکت کر سکتے تھے۔ انہوں نے حیرت سے شاہین اور سائم کو دیکھا، پھر ان کی نگاہیں ندیم پر جم گئی، جو سکون سے بیٹھا
मुस्कुरा रहा था। अब भी उसकी निगाहों में वही अबदी सुकून था जो उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। शाहीन, साइम और फरहाद अली बेचैन थे, ये जानने के लिए कि शारिक के पास ऐसी कौन सी कुव्वत थी। शारिक उनके चेहरे पड़ चुका था। वो उनसे पहले ही बोल उठा, कायनात की एक हकीकत यह भी है कि अंधेरा रोशनी पर गालिब नहीं आ सकता, रोशनी भी अंधेरे में छुप नहीं सकती। बस रोशनी से इश्क करो, तमाम कायनात का नूर तुम में खुद ब खुद सिमट आएगा। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, और यही अबदियत का खुलासा है। इतना कहकर वो चुपचाप कमरे से निकल गया। पीछे उसके अल्फाज की बाज़गश्त थी जो शाहीन, साइम और फरहाद अली के कानों में गूंज रही थी। शाहीन और साइम मेहमानों में मगन थे। ऐसे में वो जिनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे, मगर न जाने क्यों उन्हें धड़का लगा हुआ था। साइम शारिक से बहुत कुछ पूछना चाहता था, मगर शारिक कुछ बताने पर आमादा न था। उसके अजीब रवैये ने साइम को खुद झुंझला कर रख दिया था। सरे शामी बैठक खचाखच भर गई थी। हर तरफ से बातों, कहकहों की सदाएं बुलंद हो रही थी। नौजवानों में उस वक्त हदफ तनकीद नदीम तो था। सब मिलकर नदीम को चिढ़ा रहे थे। हैरान थे कि आखिर साइम ने ऐसा क्या कर दिया कि शारिक हर वक्त उसके पल्लू से बंधा रहता है। किसी और के लिए तो वो नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देता। साइम खुशी से फूले नहीं समा रहा था, जबकि नदीम के चेहरे पर वही धीमी सी मुस्कुराहट रहती जो उसकी इनफरादियत थी। इन सब के बावजूद साइम बार बार लरज उठता। नार जिनके खूनी पंजे उसे चश्मे तसव्वुर में खौफजदा कर रहे थे। शारिक उसकी अंदरूनी कैफियत से बाखबर था, इसलिए वो सारिम के करीब आया और बोला, बस भी अब भूल भी जाओ इस वाक़े को। साइम एकदम चौंक कर बोला, कौन सी बात? नदीम के सामने ना जाने क्यों उसे बनना भी नहीं आता था। साइम ने एक बार फिर पूछा, प्यारे भाई अब तो बता दो तुमने क्या जादू किया था। मुझे यकीन है कि तुम सब कुछ जानते हो, मगर बताना नहीं चाह रहे। नदीम चहक कर बोला, चलो अच्छा सब मालूम है, फिर बताओ कि क्या करोगे मेरा। उसके जवाब पर साइम खामोश हो गया और नाराज़गी का इजहार करते हुए बोला, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता। क्यों लग गई चुप? नदीम बरजस्ता बोला, ऐसे ही मौक़ों के लिए कम इल्मी को नेमत करार दिया गया है। भूल जाओ सब कुछ। जो नहीं कर सकते उसकी फ़िक्र में हलकान मत हो। बस इतना यकीन रखो कि जो शख्स कुछ कर सकता है वो बेखबर नहीं, और जिसके हाथ में सब कुछ है उस पर कामिल यकीन रखो, और ये कि मजलूम की मदद और जालिम को दवाम नहीं। बात में दम था। साइम का दिल बुरी तरह धड़क रहा था, जबकि नदीम के चेहरे पर अबदी सुकून था। वो इत्मीनान से बोला, इस बारे में आप अपनी राय बयान कीजिए। साया बोला, यकीनन मुझे हैरत है, जो तुमने किया उसे दुनिया का बड़े से बड़ा आमिल भी नहीं कर सकता था, मगर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना तो मुझे पता है कि मेरा अंजाम तुम्हारे हाथ में नहीं। गलत समझ रहे हो तुम। नदीम तेज लहजे में बोला, सिर्फ इतना ठीक है कि तुम्हारा अंजाम फिलहाल मेरे हाथ में नहीं। मुझे जैसे ही इस उलझी हुई डोर का सिरा मिल गया तो समझो कि तुम गए। साय ने हंसकर कहा, ये इरादे हैं, मगर याद रखना मैं तुम्हारी बहन को हासिल करके रहूंगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। बिल्ली को छिछड़ोगे ख्वाब। नदीम हंसा। उसकी हंसी के जवाब में साय की भी हंसी की आवाज़ बुलंद हुई। हंसा करो, तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो। तुम्हें भी अपना समझता हूँ, आखिर तुम मेरे होने वाले साले हो। मैं तुम्हें चाहूँगा। शरारत करोगे तो सबक सिखा दूंगा, अगर नहीं करोगे तो मैं शरारत करने लगूंगा। ये हिमाकत मत करना। नदीम बोला, मुझे ऐसी आदत नहीं। मैं शरारत करता हूँ सिर्फ अपनों से। रहा सबक सिखाने का मसला, तो दुनिया में मेरी सिर्फ एक ही बहन है। एक बात याद रखना। नदीम तेज लहजे में बोला, अपनी शरारतों के पिटारे को बंदी रखना। तुम जैसे खूनाशाम कातिल से अच्छी खबर की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, मगर याद रखना मेरे पास तुम्हारे हर वार का मुंह तोड़ जवाब मौजूद है। संभल कर पाँव रखना, बहुत कठिन है ये डगर। जी तो चाहता है कि सारे दिन तुम्हारी मासूम धमकियां सुनता रहूं, मगर होशियार, अपने दावे की आजमाइश के लिए तैयार रहना। ऐसा ना हो कि एक आध मेहमान कम हो जाए और तुम बातें बनाते ही रह जाओ। होशियार रहना बच्चे, में चला। इतना कहकर साया तेजी से आगे को सरक गया। साइम का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया था। नदीम उसी इत्मीनान से बैठा था। उसे कोई फर्क न पड़ा, मगर नहीं, फर्क तो पड़ रहा था। वो अपनी आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। उसके लबों पर वही हमेशा रहने वाली मासूमाना मुस्कुराहट थी। शायद साइम की आखिरी उम्मीद यही मुस्कुराहट थी। अगरचे शाहीन और साइम एक दूसरे से बहुत करीब थे, लेकिन इतने मेहमानों के दरमियान एक मशरक़ी रिवायत थी जो उन दोनों को कतराने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन उस वक्त साइम बेसाख्ता ही शाहीन को किचन में आने का इशारा करने लगा। मौजूदा हालात शाहीन के लिए मजीद परेशानी का बाइस थे। साइम के हलक से निकलने वाली चीखों ने माहौल के सुकूत को एकदम तोड़ दिया। शाहीन की निगाहें साइम की निगाहों के ताक़ुब करते हुए फलों की टोकरी पर जा ठहरी। फलों की टोकरी में रखा हुआ चाकू खुद ब खुद बुलंद होने लगा था।
اور پھر ایک سمت میں سیدھا چلنے لگا۔ ایک مرتبہ پھر سائم کی حلق سے چیخ بلند ہونے لگی، لیکن شاہین کے مضبوط ہاتھ نے آواز کو منہ میں ہی روک لیا تھا۔ چاقو سیدھا صوفے میں جا دھسا تھا جہاں ندیم بیٹھا ہوا تھا۔ شاید نارجن کا نشانہ چوک گیا تھا۔ ندیم کو سلامت دیکھ کر دونوں نے طویل سانس لی، لیکن کھیل ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ بے فکر رہو، اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ مجھے بھی اتنا ہی پیارا ہے جتنا تمہیں۔ کچن کی الماری پر نظر آنے والے سائے سے آواز ابھری، اوہ خدایا، یہ ابھی یہیں منڈلا رہا ہے۔ سائم کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ سائم کی نگاہیں اسی صوفے پر مرکوز تھی جہاں کچھ لمحے قبل چاقو پیوست ہوا تھا۔ ایک مرتبہ پھر چاقو صوفے کی پشت سے نکل گیا۔ سائم کی آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی، لیکن اس مرتبہ چاقو کی سمت سائم اور شاہین کی طرف تھی، اور پھر چاقو تیزی کے ساتھ سائم اور شاہین کے درمیان سے گزرتا ہوا سیدھا اس جگہ لگا جہاں سائے کا سینہ تھا۔ ایک دو لمحے بعد سائے کی آواز بلند ہوئی، تم جس کی اتنی فکر کرتے ہو ذرا اس کی حرکت بھی دیکھ لو۔ دونوں نے ایک ڈرائنگ روم کی طرف دیکھا جہاں ندیم گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کی نظر نارجن پر تھی۔ دونوں کے چہروں پر آسودہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شاہین بولی، ندیم کا رویہ کچھ بدل نہیں گیا؟ اب تو وہ مجھ سے بھی چہکنے لگا ہے۔ ہاں، سائم بولا، اپنی کزنوں سے بھی معقول باتیں کر لیتا ہے۔ اب خاموشی کا وہ پہلا معاملہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سائم نے تردید کی، یہ کزنوں سے گفتگو والا معاملہ بھی تمہاری وجہ سے ہے۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید یہ اس طرح عدم بیزار رہتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا چہکنا ہمیں بہلانے کے لیے ہو؟ سائم فکر مندی سے بولا، ہاں شاہین گویا ہوئی، میرا بھی یہی خیال ہے۔ چلو کافی دیر ہو گئی ہے، سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ شاہین چائے کی ٹرے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس سے کچھ لمحے بعد سائم بھی ڈرائنگ روم کی طرف آ گیا۔ دوستو، کہانی کے درمیان ایک وضاحت کرتا چلوں، شارق اور ندیم ایک ہی کردار ہے۔ یہ پبلشر کی غلطی کی وجہ سے ایک کردار کو دو ناموں سے لکھا گیا ہے۔ سننے والوں کے لیے میں نے یہ وضاحت ضروری سمجھی تو یہ کہانی کے درمیان میں یہ وضاحت میں نے کی ہے۔ چلتے ہیں آگے کی کہانی کی طرف۔ قبرستان شہر سے کافی دور واقع تھا۔ اس کے زنگ آلود دروازے کو کھولتے ہوئے اس طرح شور برپا ہوا تھا جیسے مردوں کی ہڈیاں چٹخ رہی ہوں۔ میں جو ہی قبرستان میں داخل ہوا ایسا محسوس ہوا جیسے شکستہ قبریں میرے استقبال کے لیے کھل گئی ہیں۔ خوف اور تجسس مجھے قبرستان کے عین وسط میں لے گیا۔ ایک مرتبہ مجھے اپنی حماقت پر ہنسی بھی آئی کہ ایک دیوانے کے کہنے پر میں یہاں چلا آیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اگلے 10 منٹ تک کوئی نہ آیا تو میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے اپنے عقب سے آواز سنائی دی، شاہان، آنے میں بہت دیر کر دی۔ خون کی گردش مجھے اپنے جسم میں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے ساختہ میری گردن اس جانب مڑ گئی جہاں سے آواز آئی تھی۔ اس سمت دیکھنا میرے لیے اس سے بھی بڑا جھٹکا تھا۔ سفید لباس میں ملبوس، چہرے پر لمبی گھنی ریش اور سر پر لمبی سفید زلفیں، سرخ سفید چہرے پر بال اس قدر بکھرے ہوئے تھے کہ صرف انگاروں جیسی سرخ آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ شخصیت جسے ملنے کے لیے بے قرار تھا، لیکن اب میری یہ حالت تھی کہ خوف کے مارے نگاہیں اٹھانے کی بھی ہمت نہ تھی۔ شاید میری حالت سے مقابل بھی واقف تھا، چنانچہ خود ہی وہ دوبارہ مخاطب ہوا، اس قدر تاخیر کر دی آنے میں؟ محتاجی میں بھی نوابی کرتے ہو؟ میں کچھ بھی سمجھ نہ پایا، بس اتنا کہا، جی میں سمجھا نہیں۔ میرے سوال کا جواب میری جانب دیکھے بغیر بے نیازانہ انداز میں دیا گیا۔ کائنات میں محض گنتی کی چیزیں ہیں جن کو کسی حد تک سمجھا جا سکا ہے، ورنہ ہر چیز سمجھے جانے کے قابل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی اس قابل نہ ہو جو اسے سمجھ سکے۔ اب تمہاری کیا حیثیت؟ سنو، تمہارے لیے سوال کرنے کا اختیار نہیں، تمہیں صرف عمل کرنے کا حکم ہے، اور یہ لو، اسے جا کر رکھ لینا، جب دوبارہ سامنے آ جائے تو پہن لینا۔ ایسا کرو گے تو بھلے میں رہو گے، اگر نہیں کرو گے تو کسی کو اتنی فکر نہیں کہ مزید زحمت گوارا کرے۔ اتنا کہہ کر ایک انگوٹھی میرے ہاتھ میں تھما کر بولا، جاؤ، اب تمہارا مزید یہاں رکنا موضوع نہیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو میں نے اجنبی کی تلاش شروع کی، مگر وہ دوبارہ نظر نہ آیا۔ میں بوجھل قدموں سے ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوا۔ انگوٹھی ابھی تک میری مٹھی میں بند تھی۔ اعصاب اس قدر شل ہو چکے تھے کہ میں ایک دم بستر پر جا گرا۔ حیرت اور بے یقینی کے مارے اپنے سر کو بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں جو کچھ اپنے کرداروں کے ساتھ کرتا آیا تھا، آج حقیقی زندگی میں یہ سب کیفیتیں مجھ پر گزر رہی تھی۔ آج پہلی بار مجھے ان ناولوں کے کرداروں کی بے بسی کا احساس حقیقت میں ہو رہا تھا۔ میں کتنی دیر تک بے بسی کے عالم میں گزشتہ دنوں کے واقعات کا احاطہ کرتا رہا تھا۔ چنانچہ میں اپنی کیفیت پر قابو پانے کے لیے اپنا ادھورا ناول میز پر رکھا اور اپنی سوچوں کو قلم کے حوالے کر دیا۔ رات جیسے تیسے گزر گئی، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ دن چڑھتے ہی سب سے پہلی بری خبر سننے کو ملی، جس سے شاہین اور سائم کے حواس معطل ہو گئے۔ ندیم کسی جماعت کے ساتھ اجتماع میں شرکت کے لیے روانہ ہو گیا۔
اور 3 دن سے پہلے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہ تھا۔ دوسرے حالات میں تو شاید اس بات کا شاہین اور سائم پر زیادہ اثر نہ ہوتا، مگر ایسے وقت میں جب دونوں کی تمام امیدیں ندیم سے وابستہ تھیں تو اس کا اچانک چلے جانا ان کے لیے بالکل ایسا تھا جیسے اندھوں کی زد میں بے چھت مکان۔ اب شاہین اور سائم پائیں باغ میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اچانک سائم نے خاموشی کو توڑا اور گویا ہوا، شاہین اب کیا ہوگا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سوچتا ہوں سب سے سچ کہہ دوں مگر کوئی یقین کرے گا ہی نہیں۔ شاہین نے الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا، معلوم نہیں کس گناہ کی سزا کاٹ رہے ہیں، میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اس جن کا منہ نوچ لوں۔ سائم بولا۔ شاہین اس کی سادگی پر مسکرا اٹھی، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، ہم ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے، کبھی نہیں۔ شاہین کے پہلو سے کرخت آواز آئی، اگرچہ یہ آواز بہت شیریں تھی مگر ان لوگوں کے لیے اس سے بڑھ کر کری آواز اور کوئی نہ تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم اب کسی کی نہیں، صرف میری ہو، اور نہ ہی کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے جو تمہیں مجھ سے چھین لے۔ اور سنو، اگر تم نے مجھ سے الگ ہونے یا کسی اور کے قریب جانے کی کوشش کی تو میرا صبر بے قابو ہو جائے گا، تمہیں ہر طرف اپنوں کے ٹکڑے بکھرے نظر آئیں گے۔ بکو نہیں، شاہین نے بفر کر کہا، کیوں ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے تم نے؟ مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہاری صورت سے، تمہاری باتوں سے میں کبھی بھی تمہاری نہ تھی اور شاید کبھی بھی تمہاری نہ ہو سکوں گی۔ میری ایک ایک سانس سائم کی امانت ہے، میری محبت صرف سائم کے لیے تھی اور ہے اور رہے گی۔ جاؤ، تم سے جو ہو سکے کر لو، میرے مردہ وجود کو تو اپنی طاقت کے بل پر حاصل کر سکتے ہو مگر میری محبت، میری روح کبھی تمہاری دسترس میں نہیں ہوگی۔ شاہین جذبات کی روح میں بہہ کر جانے کیا کچھ کہہ گئی اور اسے احساس بھی نہ ہوا کہ اس نے کثافت کو سر پر مسلط کر لیا ہے۔ اس کے مقابل ایک عصبی قوت تھی جس سے ٹکرانا سراسر حماقت تھی۔ وہ کیا کر گزرنے والا تھا؟ اگر شاہین کو ذرا سا بھی احساس ہوتا تو شاید کبھی بھی اس جذباتی حرکت کی مرتکب نہ ہوتی۔ بس شاہین، بس کر دو، تم نے میری محبت کی اس قدر تذلیل کی ہے کہ تمہیں لاکھ چاہنے کے باوجود میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ نار جن کی جذبات سے بوجھل روندھی ہوئی آواز نے سائم اور شاہین کے دلوں میں خوف کا دریا موجزن کر دیا۔ وہ سایہ شاہین کے پہلو سے اٹھا اور دیوار کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ہر چیز کو جلانے کا ارادہ کر چکا ہو۔ شاہین کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ دیوانہ وار سائے کے پیچھے بھاگی۔ اس سے پہلے کہ سایہ دیوار سے گزرتا، شاہین زور سے چلائی، رک جاؤ۔ سایہ ایک جھٹکے سے رکا اور اس سے پہلے شاہین کچھ کہتی، سایہ خود بولا، اب آخری موقع ہے تمہارے پاس، بہت بول لیا تم نے، اب کچھ کر کے دکھانے کا وقت ہے۔ جاؤ، جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لاؤ، آج رات میں پھر آؤں گا یا تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا، ورنہ سب کچھ برباد کر دوں گا۔ اگر تم میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ جاؤ، تمہارے پاس آج شام تک کی مہلت ہے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری طاقت کیا ہے۔ میں محبت کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن تم نے مجھے آج احساس دلا دیا کہ جو مانگے نہ ملے اسے چھین لو۔ یاد رکھنا، آج میں تمہیں چھیننے آ رہا ہوں، اور اگر تم نے پسو پیش کی تو تمہارے ہر عزیز کی لاش ہوگی میرے قدموں تلے۔ جاؤ، بلا لو اگر کسی کو بلا سکتے ہو۔ نارجن پیچھے سے وار نہیں کرتا، آج میں تمہارے ہر چاہنے والے کو ختم کر دوں گا۔ آواز سے ظاہر ہونے والا عزم اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے کر گزرے گا۔ شاہین کے اوسان خطا ہو چکے تھے، سایہ تو ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا، مگر دھوپ کی تمازت میں بھی شاہین کو اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ سائم اب کافی قریب آ چکا تھا، شاید وہ سب کچھ سن چکا تھا۔ پھر دونوں جانے کب تک بیٹھے سوچتے رہے۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ بات سب سے کہہ دی جائے، چاہے مذاق اڑے یا طنز ہو، مگر انہیں یقین تھا کہ آخر سچائی خود کو منوا لے گی۔ شاہین اور سائم تمام مہمانوں کے سامنے آج دن کو ہونے والا واقعہ سنا رہے تھے۔ اس کے پہلے حالات کا خلاصہ انہوں نے مختصر بیان کر دیا تھا۔ خوش قسمتی سے حیدر صاحب برادر نسبتی قادر صاحب ان باتوں پر نہ صرف یقین رکھتے تھے بلکہ جنگلی حیات کی نگہداشت کے دوران انہیں بہت سے ایسے واقعات پیش آ چکے تھے جن پر شاید کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے راہ نکالنا تھا۔ اس کام میں بھی قادر صاحب پیش تھے۔ نوجوان مہمانوں میں قادر صاحب کی بیٹیاں امبر اور سحر بھی کافی حد تک ان باتوں پر یقین رکھتی تھی، جبکہ باقی نوجوانوں کے نزدیک یہ صرف ایک وہم بلکہ ایک بکواس تھی۔ شاہین اور سائم کی باتوں میں سب سے بڑا وزن شاہد کی موت اور فرحاد علی کی خوفناک شکست تھی۔ دونوں کے لہجوں کی سنجیدگی بھی ان کی سچائی کی غمازی کر رہی تھی۔ ایک طرف سائم اور شاہین کو تو دوسری جانب نوجوان کو رات کا بے چینی سے انتظار تھا۔ قادر صاحب وہم و یقین کے درمیان جہاں آنے والی رات کا انتظار کر رہے تھے، وہیں انہوں نے اس صورتحال سے نمٹنے کا بندوبست بھی کرنا تھا۔ چنانچہ شام سے پہلے ہی وہ نکل کھڑے ہوئے۔ رات بھیگ رہی تھی، گھر کے تمام افراد ایک کمرے میں جمع تھے
خوف اور اشتیاق نے ان سب کے چہروں پر بے چینی بکھیر دی تھی۔ شاہین اور سائم کو سب سے زیادہ انتظار قادر صاحب کا تھا۔ ندیم کے بعد ان کی امید کی آخری کرن قادر صاحب تھے۔ سب کی آنکھیں منتظر تھیں۔ آخر عشاء سے کچھ دیر پہلے قادر صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک نورانی چہرہ شخصیت تھی جس کا تعارف قادر صاحب نے یوں کروایا، یہ صوفی خالد صاحب ہیں۔ قادر صاحب مزید وضاحت کرتے ہوئے بولے، مجھے یقین ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی خبیث روح یا عصبی قوت ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ سائم اور شاہین نے ایک نگاہ صوفی خالد صاحب پر ڈالی۔ وہ ایک دبلے پتلے درمیانے قد کے آدمی تھے۔ سر کے بال کھچڑی، داڑھی کا بھی یہی حال تھا۔ ہاتھ میں تسبیح تھی۔ صوفی صاحب کی شخصیت میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور تھی جس نے شاہین اور سائم کو حوصلہ بخشا تھا، اور وہ چیز تھی صوفی صاحب کی آنکھیں، جن کی مقناطیسی قوت اس بات کی غماز تھی کہ وہ عام ڈھونگی پیروں یا عاملوں کی صف میں نہ تھے۔ صوفی صاحب سب کے چہروں کو پڑھنے کے بعد ہلکی مگر پراثر آواز میں مخاطب ہوئے، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں اپنی حد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہاں، اگر معاملہ میری اوقات سے بڑھ کر ہوا تو جو رب کائنات کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ اس سچی بات نے ہر شخص کی نگاہ میں صوفی صاحب کا وقار مزید بلند کر دیا تھا۔ ابھی وہ حالات سے مقابلے کے لیے دل سنبھال بھی نہ پائے تھے کہ کمرے میں زوردار چیخ گونج اٹھی۔ دہشت سے اکثر کی چیخیں نکل گئی۔ ہر فرد اپنی جگہ کانپ کر رہ گیا۔ لڑکیوں کی آنکھوں سے تو خوف کے مارے آنسو نکل رہے تھے۔ اچانک صوفی صاحب کے سامنے اندھیرے کی دیوار تن گئی، جس میں سے دو سرخ انگارے کی مانند آنکھیں گھور رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سیاہ چادر پر انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ پھر تاریکی نے پکارا، کون ہو تم؟ کیوں ان لوگوں کی جگہ مرنے چلے آئے ہو حقیر کیڑے؟ صوفی صاحب نے اس تلخ کلامی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے مکمل سکون سے جواب دیا، ہر شے اپنی جگہ اچھی لگتی ہے، تم اپنی دنیا میں خوش رہو، ان لوگوں کو ان کی دنیا میں خوش رہنے دو۔ قدرت کے قوانین سے ٹکرانا سراسر نادانی ہے۔ تم خود کو اذیت دے رہے ہو اور ان معصوم لوگوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ جاؤ، ان کی زندگی سے نکل جاؤ۔ تمہارا خمیر آگ اور ان کا خمیر خاک، بھلا تمہارا اور ان کا کیا میل؟ جاؤ، ان کے نقصان کی خواہش ترک کر دو اور خود بھی نقصان سے محفوظ ہو جاؤ، یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ سچائی اور نارجن دو متضاد باتیں تھیں، چنانچہ وہ غرا کر بولا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات مت کرو، گستاخ حقیر انسان، مجھ پر کبھی غلبہ نہیں پا سکتے۔ جاؤ، اپنی ساری طاقت مقابلے پر لے آؤ اور میرے ایک وار کا ہی جواب دے دو۔ دیکھو، میں اپنا وار کرنے لگا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی سامنے کی دیوار آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی۔ ہر لمحے دیوار کا روپ بدلتا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کمرے میں موجود سب لوگ دو دیواروں کے بیچ کچلے جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اب دیوار سیاہ پڑ رہی تھی، پھر اس کی سطح چکنی محسوس ہونے لگی۔ اچانک اس پر نارجن کی دو سرخ آنکھیں نمودار ہو گئی۔ اس لمحے دیوار بالکل سائم اور مہر کے قریب آ گئی۔ سب لوگوں کے رنگ اڑ گئے۔ دیوار سائم کے بالکل قریب آ گئی تھی، اتنا قریب کہ سائم اسے ہاتھ سے چھو سکتا تھا۔ اس کی سانس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ بیان کرنا مشکل تھا۔ پھر اچانک دیوار کے درمیان سے ایک منہ نمودار ہوا، جو دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، جس سے خوفناک پھنکاریں نکل رہی تھی۔ کمرے میں موجود تمام لوگوں کے منہ سے خوف کے مارے چیخیں نکل رہی تھی۔ سائم خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، مگر پیچھے بھی دیوار تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فرار کی راہ تلاش کرتا، اژدہے نے منہ کھولا اور سائم کو نگل لیا۔ سائم کی دلدوز چیخ نے سب کو پاگل کر دیا۔ اژدہا اپنا منہ بند کر چکا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص پر غشی کی کیفیت طاری تھی۔ ایک صرف صوفی صاحب تھے جو سجدے میں پڑے اللہ کی مدد طلب کر رہے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ اژدہا غائب ہو گیا۔ دیوار سرکتی ہوئی واپس اصل جگہ پر جا پہنچی۔ کمرے کی تاریکی میں صرف نارجن کے خوفناک قہقہے گونج رہے تھے۔ وہ بازی جیت چکا تھا، اور شاید فضا میں گونجنے والے وحشتناک قہقہے اس کی جیت کا اعلان تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وقت کی شیرک پر نارجن کے خونی پنجے گڑے ہوں۔ نارجن جا چکا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کو ہوش آنے لگا۔ ہوش میں آنے کے بعد ہر چیز اپنی اصل جگہ پر تھی۔ واقعہ خواب کی مانند معلوم ہوتا تھا۔ اگر اس کی سچائی کا کوئی ثبوت تھا تو وہ تھا صرف سائم، جسے دیوقامت اژدہا نگل چکا تھا۔ حیدر صاحب کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولے، سائم کہاں ہے؟ ان کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ تقریباً گڑ گڑاتے ہوئے صوفی صاحب سے بولے، صوفی صاحب، خدا را بتائیے، سائم کہاں گیا؟ وہ تو میرے پاس امانت ہے، ایک بیوہ عورت کی۔ خدا کے واسطے میری مدد کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک ماں کے سامنے مجرم بن کر رہ جاؤں۔ ہر چہرہ سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ صوفی صاحب نے آنکھیں کھولی اور گہرا سانس لیتے ہوئے کہنے لگے، گھبرائے نہیں، آپ کا بچہ خیریت سے ہے اور پرسوں تک انشاءاللہ وہ یہاں موجود ہوگا۔ مگر وہ ہے کہاں؟ ہر زبان سے نکلا، یہ بتانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔
ہاں اتنا بتائے دیتے ہیں کہ وہ جہاں بھی یہ خیریت سے ہے، مگر اب ہم لوگ کیا کریں؟ اس کی ماں کو کیا جواب دیں؟ صوفی صاحب بولے، آپ لوگ صدقہ دیں، خیرات کریں اور رب العزت کے سامنے سر بسجود ہو کر دعا کریں کہ وہ آپ کو اس بلا سے نجات دلائے۔ اور ہاں، پرسوں بچے کے آ جانے کے بعد اس بلا سے چھٹکارے کا کوئی حل نکالیں گے۔ ابھی تک تو ساری بازی اسی بدرو کے ہاتھ ہے، مگر سائم کس طرح بچ گیا اور اسے کوئی لے گیا ہے؟ حیدر جی بے قرار ہو کر بولے، کون لے گیا ہے؟ صوفی جی گویا ہوئے، ہے کوئی اس کا اپنا؟ میں شاہین کے دل سے صرف ایک آواز نکلی اور وہ تھی ندیم عباس، اس کا اپنا بھائی ندیم عباس۔ قسمت نے انہیں پھر امید کی کرن دکھا دی تھی۔ کچھ دیر بعد صوفی صاحب رخصت ہوئے۔ در و دیوار پر غم کی پرچھائیاں تھیں، ادھر سائم کی فکر دامن گیر تھی۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ ابھی 2 دن تک سائم کی ماں کو کچھ نہ بتایا جائے۔ گھر کا ہر فرد خوفزدہ تھا کہ اگر سائم نہ ملا تو کیا ہوگا، لوگ کیا کیا باتیں کریں گے، مگر ایک امید تھی جو دل کو قرار دے جاتی تھی۔ سائم کو کھوئے آج 3را دن تھا۔ صوفی صاحب کے کہنے کے مطابق آج اسے واپس آنا تھا۔ صبح سے ہی ہر شخص کی نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھی، وقت کو پر لگے ہوئے تھے۔ صبح دوپہر اور دوپہر شام میں ڈھل گئی تھی۔ سورج کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی امیدوں کے چراغ بھی بجھ رہے تھے۔ شاہین بے چارگی کے عالم میں چھت پر لیٹی آسمان پر نمودار ہونے والے ستاروں کو گھور رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ پر جو غم تھا اس کے بے قرار سینے سے آ نکلی، جس کے جواب میں درد بھری آواز میں کسی نے کہا، یوں تڑپ کر خدا را مجھے نہ تڑپاؤ۔ شاہین نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا تو سفید چاندی سے لباس میں شولوں سے تراشے ہوئے پیکر کو لپٹے ہوئے پایا۔ چہرے پر اس قدر معصومیت اور بھولا پن تھا جیسے کوئی مقدس روح زمین پر اتر آئی ہو، مگر اس حسین صورت کے پردے میں چھپی بدصورت کردار سے شاہین سے زیادہ کون واقف ہو سکتا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ اس کو دیکھ کر بھی شاہین کے دل میں کوئی ارمان پیدا نہ ہوا، بلکہ اس کا چہرہ نفرت سے کھینچنے لگا۔ شاہین دیوانہ وار چلائی، سائم کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ جواباً وہ بولا، پوچھا بھی تو کس کا مجھ سے؟ کوئی میرے متعلق بات کرو، میرے سوال کا جواب دو۔ نارجن نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے بارے میں تو تمہارا وہ پہلوان صوفی ہی بتا چکا ہے کہ اسے کون لے گیا ہے۔ کیا یہ ندیم عباس نے کیا ہے؟ شاہین حیرت سے بولی، ہاں وہی ہے جس کو میں نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ وہ میرا شکار چھین کر لے گیا ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں اس کی جان نہیں لینا چاہتا۔ اگر میں اسے روکنے کی کوشش کرتا تو وہ ختم ہو جاتا۔ میں ایسا نہیں کر پاتا کیونکہ مجھے وہ ہر شے پیاری ہے جسے تم پیار کرتی ہو۔ مجھے سائم بھی تو پیارا ہے۔ پھر تم اس سے کیوں جلتے ہو؟ اسے بھی پیار کرو کیونکہ وہ میری پسند ہے۔ مر جاؤں آپ کی صدا پر، ہم سے ہمارے رقیب کی زندگی طلب کر رہی ہو۔ اس کی زندگی جینے سے ہمارا کیا محال ہو جائے گا؟ جو ہمارا پیار ہم سے چھین لے ہم اس کی حفاظت کریں کیا؟ کون کس کی محبت چھین رہا ہے، وہ یا تم؟ اس کا فیصلہ تم نے کیسے کر لیا؟ شاہین بولی، ہاں اس کا فیصلہ مجھ کو کرنا ہے، تم تو جانتے ہی نہیں کوئی تمہیں کب سے چاہتا ہے۔ تم جس سائم کی بات کرتی ہو وہ تو تمہیں 5 سال سے چاہتا ہے، اور میں تو تمہیں اس وقت سے چاہتا ہوں جب تم بمشکل 5 برس کی تھی۔ تمہیں تو شاید اپنے چچا کا وہ آنگن بھی یاد نہ ہوگا جہاں میں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال تمہارے انتظار میں گزارے۔ آج تم مجھے محبت کا سبق سکھا رہی ہو۔ میں نے تمہارے لیے سب کو چھوڑ دیا۔ میں نے تو اپنی واپسی کے تمام دروازے بند کر دیے، اپنا ہر رشتہ ناتا توڑ دیا، صرف تمہارے لیے۔ اپنی تمام کشتیاں جلا کر بھی میں تم تک نہ پہنچ سکوں۔ نہیں، تم مجھے نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں تم سے وابستہ ہر چیز کو جلا کر خاک کر دوں گا۔ میں اپنی محبت چھین کر حاصل کر لوں گا۔ یاد رکھو، اب تم نے میری محبت کی تذلیل کی تو تمہارے سامنے تمہارے اپنے لاشوں کی صورت بکھرے پڑے ہوں گے۔ میں ہر گھڑی تمہاری حفاظت کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ تم صرف میری ہو۔ تم سے دستبرداری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جاؤ سوچو اور ایسا فیصلہ کرو جو سب کے لیے ہو۔ تمہارے پاس آج کی رات ہے۔ اگر تمہارا جواب نہ میں ہوا تو تمہارے عزیزوں کے خون میں لتھڑے چہرے تم سے سوال کریں گے۔ میرے محبوب، مجھے ہر اس گھڑی کی قسم جو تمہیں دیکھ دیکھ کر میں نے گزارے، تم میری ہوتے ہوئے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب بھی اگر تم میری نہ ہوئی تو تمہیں پانے کے لیے ہر ایک چاہنے والے کی بلی لے لوں گا۔ شاہین کا ذہن سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس وقت اس کی نگاہیں بھی دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ 3را دن بھی اختتام پذیر ہونے کو تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور سامنے سائم کھڑا تھا۔ ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ وہ حیدر صاحب کے کندھے سے لگ کر رو رہا تھا۔ حیدر صاحب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولے، بیٹا تم تھے کہاں؟ سائم سب کے سوالیہ چہرے پڑ چکا تھا۔ اس نے فوراً جواب دیا، میں وہیں تھا جہاں وسیم تھا۔ سب کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ وسیم تو کسی اجتماع میں شرکت کرنے گیا ہے۔ سب اس سے واقعے کی تفصیل جاننا چاہتے تھے۔
سائم بھی سب کی بے چینی سمجھ گیا، لہٰذا بولا، جب مجھے اس خوفناک اژدہے نے نکلا۔ اتنا کہتے ہوئے سائم کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، مگر اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ میرے دل نے دھڑکنا بند کر دیا ہے۔ اعصاب پر اتنا تناؤ تھا کہ مجھے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ جب اژدہے کا منہ بند ہوا تو اندر اتنی تاریکی اور گھٹن تھی کہ میری دھڑکن واقعی تھم گئی، شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ سب کی توجہ عروج پر تھی۔ سائم اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک عجیب و غریب جگہ پر تھا جہاں بے ڈھنگا حال تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی غار کا اندرونی حصہ ہو۔ میں نے اصل زندگی میں غار نہیں دیکھا، مگر ڈرامہ فلموں میں دکھائے گئے غاروں سا لگتا تھا۔ بہت دہشتناک نقشہ تھا۔ پتھر کی دیواروں میں بے ڈھنگی دراڑیں تھیں، دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں کندہ تھیں جو آدھی سے زیادہ جالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ باقیوں پر بھی مکڑیوں اور حشرات الارض چمٹے ہوئے تھے۔ اچانک میری نگاہ غار کے ناہموار فرش پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے میں چیخ اٹھا۔ میرے ارد گرد چاروں جانب سانپ ہی سانپ تھے، حتیٰ کہ میری ٹانگوں تک سے لپٹے ہوئے تھے۔ کچھ میری کمر پر رینگ کر گزر رہے تھے۔ میں دہشت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا شعور جاگ چکا تھا۔ میں سانپوں کو اپنے وجود پر رینگتے ہوئے محسوس کر سکتا تھا۔ احساس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں سر سے پاؤں تک برہنہ تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے سانپ میرے حواس کھونے کے لیے کافی تھے۔ میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ دفعتاً مجھے ہر طرف انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی نظر آئیں۔ سانپوں کے گزرنے سے آنے والی جھرجھریاں مجھے موت سے ہمکنار کرتی نظر آئیں۔ انسانی ہڈیوں میں مجھے اپنا بھی مستقبل نظر آ رہا تھا۔ لیکن ایک بات میرے لیے قابل حیرت تھی، وہ یہ کہ اتنے سانپ ہونے کے باوجود بھی کسی نے مجھے ڈسنے کی کوشش نہ کی۔ پھر شعلوں کی روشنی میں مجھے وہی نارجن نظر آیا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو ایک سانپ نے پھنکار کر دیوار کی جانب منہ کیا۔ دیوار شک ہو گئی۔ اس جگہ پہ ایک منظر رونما ہوا۔ ایک بڑا سا سنہری تخت تھا جس کی بناوٹ سانپ کے پھیلے ہوئے پھن کی مانند تھی۔ تخت کے دونوں اطراف سبز لباس میں ملبوس دو نوجوان تھے۔ ارد گرد کی روشنی میں ان کے چہرے سنگ مرمر کی طرح چمک رہے تھے۔ ایک طرف نارجن جبکہ دوسری جانب سانپوں میں گھرا میں، جن کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت تھی۔ اس کے انداز سے اس کی فتح اور میری تذلیل جھلک رہی تھی، جسے میں بجا طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ مسلسل بولنے سے سائم کا گلا خشک ہونے لگا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارے۔ تب لوگ بے چینی سے اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ کوئی خوفناک کہانی نہیں سن رہے تھے، بلکہ ایک حقیقت سے آشنا ہو رہے تھے، ایک ایسی حقیقت جس کا شکار وہ خود بھی تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، دیکھ خود کو اور پھر مجھ کو، اور خود ہی فیصلہ کر کے شاہین پر کس کا حق ہے۔ کیا تجھ جیسے حقیر کا میرے مقابل آنا دانش مندی ہے؟ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر بھی تو میرے مقابل آ گیا۔ مجھے آج بھی تجھ سے ہمدردی ہے۔ اب بھی میں تجھ پر رحم کرتا ہوں اور فیصلہ تجھ پر چھوڑتا ہوں کہ خود ہی اپنے لیے کوئی سزا تجویز کر لے، مگر یہ خیال رکھنا کہ سزا میرے قہر کے شایع نشان ہو۔ ارد گرد کے ماحول اور اپنی حالت زار کو دیکھ کر اپنے لیے کسی آسان موت کا طریقہ سوچنے لگا۔ مرنا تو مجھے تھا، شاید وہ جن میری سوچ پڑ چکا تھا۔ اس نے میری طرف فاتحانہ نگاہوں سے دیکھا اور بولا، فیصلہ نہیں ہو رہا تو مجھ سے مدد لے لے، میں کوئی آسان موت تجویز کیے دیتا ہوں۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے تمسخر اور حقارت تھی۔ پھر اس نے اپنی انگلی کا رخ میری طرف کر دیا۔ ایک آگ کا شعلہ اس کی انگلی سے نکل کر میری جانب لپکا۔ میں آنکھیں بند کر کے مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شعلہ میرے سینے سے ٹکراتا، ایک ہاتھ خود بخود نمودار ہو گیا۔ آگ اس ہاتھ میں سمانے لگی اور آخرکار ختم ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ ہاتھ کے ساتھ بازو اور پھر پورا وجود نمودار ہو گیا۔ وہ ندیم عباس تھا، اور ندیم عباس کا رخ جن کی جانب تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ شان بے نیازی سے بولا، اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ کم از کم میرا انتظار تو کر لیا ہوتا۔ وہ ہنسا اور ندیم عباس سے بولا، میں کیا کرتا، یہ لوگ پھر کسی مسخرے کو اٹھا لائے تھے مجھے تیش دلانے کے لیے۔ ندیم عباس پھر اطمینان سے بولا، مگر تم نے بھی تو بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کیا، بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہو تم۔ ندیم عباس بولا، سوچ لو تم کس سے ٹکر لے رہے ہو؟ جن نے برجستہ جواب دیا، یاد رکھو ندیم عباس، میں شاہین کی بدولت تم سب سے محبت کرتا ہوں۔ تمہاری غلط بلکہ خوش فہمی کا بھی جو نتیجہ ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہیں۔ ندیم عباس تحکمانہ انداز میں بولا، ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری موت لے کر گھر واپس لوٹوں گا۔ نارجن نے ایک بلند کہا بلند کیا اور بولا، جلد آنا، میں شاہین کا آخری فیصلہ سننے والا ہوں۔ مجھے امید ہے اس کا فیصلہ جذبات اور حماقت سے عاری ہوگا۔ اگر وہ حماقت کرتی ہے تو اس کا نتیجہ اس کے اپنوں کی خون میں لتھڑی ہوئی لاشیں ہوں گی۔ میں لاشوں پہ کھڑے ہو کر اسے اپناؤں گا۔ ندیم عباس پر اس کی باتوں کا کیا اثر ہوا یہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں ندیم عباس کے پیچھے تھا۔ ندیم عباس کے سائے میں
مجھے دنیا بھر کا تحفظ نظر آ رہا تھا۔ پھر اس کی فیصلہ کن آواز ابھری، اگر جا سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ نارجن کا جواب گویا ندیم عباس کے لیے چیلنج تھا۔ پھر سیاہ رنگ کی آگ کا سایہ میرے اور ندیم کے گرد بن گیا۔ مجھے سانپوں نے مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ ندیم عباس شاید میری گھٹی گھٹی چیخ سن چکا تھا۔ اس نے میری سمت مڑے بغیر ہاتھ بڑھایا، جسے میں نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آگ کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ندیم عباس منہ میں کچھ پڑنے لگا، اور پھر وہ ہوا جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ندیم عباس کی آنکھوں سے روشنی کے 2 ہلکے نمودار ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جن کے تخت سے جا ٹکرائے۔ دھوئیں کے بادل چھٹے تو وہاں تخت نہ تھا، نہ جن تھا۔ سائم بھائی، آج کی رات جیسے تیسے کر کے گزار لیں۔ کل انشاءاللہ میں جن کی موت کا راز لے کر آؤں گا، جسے اگنی دیوتا نے کہیں چھپا دیا ہے۔ سب کے دلوں میں خوشیوں کے محل تعمیر ہونے لگے۔ بس آج کی رات مشکل ہے، کل سے یہ منحوس جن جان چھوڑ دے گا۔ مگر شاہین کی ایک ہی بات نے سب خوشیاں ریت کے محل کی طرح ڈھیر کر دی۔ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر شاید اب بتانا ضروری ہو گیا ہے۔ نارجن نے میرے سامنے 2 راستے رکھے ہیں۔ اول تو یہ کہ میں اسے اپنا لوں، دوسرا یہ کہ اسے ٹھکرا کر پورے خاندان کی موت کی ذمہ دار بن جاؤں۔ سب سے بڑی غلطی نارجن کی محبت کو ٹھکرانا ہے۔ میں اس کو بری طرح ٹھکرا چکی ہوں، اور شاید آج رات وہ مجھے مجبور کرنے کے لیے پھر آن موجود ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ میں جانتی ہوں کہ اس کا پہلا شکار سائم ہوگا۔ اگر ندیم آج رات تک اس کی موت کا راز لے کر آ گیا تو شاید ہم بچ جائیں، ورنہ میں سب کا انجام چشم تصور سے دیکھ رہی ہوں۔ پھر وہ مہمانوں سے مخاطب ہو کر بولی، نارجن کے وجود پر تو آپ سب لوگوں کو یقین آ گیا ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ ہماری وجہ سے مصیبت میں پڑے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ سب آگ بھڑکنے سے پہلے محفوظ مقامات پر پہنچ جائیں۔ پھر شاہین حیدر صاحب سے مخاطب ہو کر بولی، بابا، میں دنیا میں آپ اور ندیم عباس کے بعد سب سے زیادہ سائم کو چاہا ہے۔ میں سائم کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ نارجن کو اپنا کر سائم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو شاید میں اپنی قربانی دے دیتی، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ زہریلا ناگ سائم کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی اور سائم کی بقا کی جنگ خود لڑوں گی۔ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں جن کا مقابلہ کافی مشکل ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو لے کر کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ ندیم عباس کی واپسی تک میں کسی طرح نارجن کو روکنے کی کوشش کروں گی۔ سب لوگ خاموشی سے شاہین کی باتیں سن رہے تھے۔ امبر جو کافی دیر سے خاموش تھی شاہین سے مخاطب ہوئی، شاہین بہن، آپ ہماری بہن ہیں، ہمارا خون ہے، خاندان ایک ہے۔ جب ہماری خوشیاں ایک ہیں تو غم و تکلیف کیوں ایک نہیں؟ ہم سب آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہماری فتح، ہماری شکست ایک ہوگی۔ نارجن ہمارے جیتے جی سائم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بس آپ ہماری فکر چھوڑیں، ہم میں سے ہر ایک سائم کے آگے آہینی دیوار بن کر کھڑا ہوگا۔ ہمارے جیتے جی نارجن سائم کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ شاہین کی نہ چلی، آخرکار اس نے سب کے سامنے گردن جھکا دی۔ سب کو ندیم کا انتظار تھا۔ اگر ندیم نارجن کی موت کا راز لے کر پہنچ جاتا تو جن کا خاتمہ ممکن تھا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر سب کی موت یقینی ہوگی۔ سب کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی، مگر سب ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے تھے۔ نارجن ہوا میں معلق تھا، وہ بولا، آج تم سب کی آخری رات ہے۔ میں اگنی دیوتا کے پاس سے قسم کھا کر آیا ہوں کہ یہاں پر سوائے میرے محبوب کے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے سائم کی جانب لپکا۔ حیدر صاحب کی بھابھی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور پھر اگلے لمحے وہ دھڑام سے فرش پر جا گری۔ نارجن پر کسی کی آہو سسکی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ تو سائم کے خون کا پیاسا تھا۔ سائم کی آنکھوں میں واضح اپنی شکست نظر آتی تھی، اس لیے اس کا سب سے پہلا شکار سائم تھا۔ وہ سائم کے سر پر جا پہنچا۔ امبر جو کہ سائم کے قریب ہی کھڑی تھی، اس نے سائم کو زور سے دھکا دے کر پرے ہٹا دیا۔ نارجن اپنے حملے کو ناکام دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کے منہ سے خوفناک غراہٹ نکلی، اور تیزی سے امبر کا بازو پکڑا، پھر زور سے کھینچا تو امبر بلبلا اٹھی اور اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ امبر نے اپنے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو سچ کر دکھایا تھا، اور آخری لمحے تک نارجن اور سائم کے درمیان آہینی دیوار بن کر کھڑی رہی۔ نارجن کی خوفناک شکل مزید خوفناک ہو گئی تھی۔ حاضرین اس منظر کی تاب نہ لا سکے۔ کچھ کے ہوش کھو گئے اور کچھ دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے، مگر موت سے کون منہ موڑ سکا ہے۔ اب نارجن نے سائم کی جانب پھر رخ کیا، مگر اس کے راستے میں مولوی صاحب آ گئے۔ مولوی صاحب اچھے خاصے بزرگ اور بارش آدمی تھے۔ جن نے اس مرتبہ اپنا ہاتھ مولوی صاحب کی جانب بڑھایا تو ہاتھ نے نیزے کی شکل اختیار کر لی۔ پھر نیزہ تیزی سے مولوی صاحب کی جانب بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ نیزہ مولوی صاحب کے سینے کو چھوتا، نہ جانے کہاں سے ایک آہینی ہاتھ نیزے کے سامنے آ گیا، اور پھر اچانک ندیم عباس نمودار ہو کر درمیان میں آ گیا تھا۔ نارجن کے ہاتھوں سے بیک وقت 10 نیزے نمودار ہوئے، اور سب کے سب ندیم کے سینے سے ٹکرا کر پھول بن گئے۔ ندیم کو غیر متوقع طور پر پا کر ایک مرتبہ پھر جن کو جھٹکا لگا، کیونکہ اس کا کاری وار ضائع ہونا دوسرا بڑا جھٹکا تھا۔
پھر نار جن نے اپنی پوری قوت کے ساتھ پھونک ماری تو اتنے زور سے آندھی چلی کہ درمیان میں موجود تمام چیزیں اکھڑ کر ادھر ادھر ہو گئی۔ ندیم عباس اور سائم اور مولوی صاحب تیزی کے ساتھ دیوار سے جھٹک رہے۔ ندیم عباس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر آہستہ سے الگ کر دیا۔ جن اب بے حس و حرکت کھڑا تھا وہ مسلسل ندیم عباس کی طرف دیکھ کر گھرا رہا تھا۔ ندیم عباس کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا کہ اب ہماری آخری ملاقات ہوگی اور میں تیری موت کا راز لے کر آؤں گا۔ اور پھر ندیم میرے پاس آیا اور مجھ سے بولا، اب آپ اپنا ناول مکمل کریں۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ دراصل آپ کے قلم سے جو کچھ نکل رہا ہے، آپ کے عزیز ترین دوست یعنی میرے والد صاحب کے کنبے اور ان کے عزیز و اقارب پر وہی کچھ بیت رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا۔ میرے علاوہ باقی گھر والوں کا بھی برا حال تھا۔ ندیم عباس بولا، یہ سب کیسے ہوا یہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، فی الحال آپ ناول کا ڈراپ سین کریں۔ میری سمجھ میں شاید کچھ نہ آیا مگر میں ناول کا مسودہ مکمل کرنے بیٹھ گیا۔ میں نے لکھا۔ ندیم عباس نے ہاتھ بلند کیا اور منہ میں کچھ پڑھا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی۔ اگلے لمحے میں اور سب گھر والے جو میری میز کے گرد کھڑے تھے سب کے سب حیران رہ گئے۔ جیسا میں نے لکھا ندیم نے ویسا ہی کیا، اس کے ہاتھ میں واقعی تلوار آ گئی تھی۔ میں آگے لکھنے بیٹھ گیا۔ ندیم عباس نے تلوار جن پر پھینکی جو اس کے سینے میں اتر گئی۔ ندیم عباس کی طرف دیکھا تو وہ واقعی ایسا کر رہا تھا۔ تلوار جن کے سینے میں اتر چکی تھی۔ اس کی غراہٹ سے لبریز چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے لکھا، تلوار خود بخود گھوم گھوم کر بلا کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ ابھی میں نے اتنا ہی لکھا تھا کہ مجھے جن کی دردناک چیخیں سنائی دی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تو چکرا کر رہ گیا۔ میرا لکھا ہوا ہر ایک لفظ عملی صورت اختیار کر رہا تھا۔ جن کے ٹکڑے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ پھر شاہین نے ان پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو اچانک ان ٹکڑوں کو آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم راکھ میں تبدیل ہونے لگا۔ کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ اگر کچھ تھا تو حیدر صاحب کی رشتہ داروں کی دہشت زدہ لاشیں یا پھر نار جن کے جلے ہوئے گوشت کی بدبو۔ جن جو آگ کی پوجا کرتا تھا آج آگ ہی نے اس کے وجود کو چاٹ لیا تھا۔ اس کے مرتے ہی اس کا کھیل ختم ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں مکمل اندھیرا تھا۔ صرف میرے کمرے کی ہلکی ہلکی روشنی تھی جو اندھیرے کی چادر میں چھید کر رہی تھی۔ سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ خود میرے گھر والوں کو بھی ابھی تک اس واقعے کی اطلاع نہ تھی۔ جن فنا ہو چکا تھا۔ سب حیرت کی وجہ سے دم بخود تھے۔ سب سے زیادہ حیرت کا شکار میں خود تھا۔ جو ہی کچھ اوسان بحال ہوئے میں نے ندیم کو گھیر لیا اور حقیقت حال پوچھنے بیٹھ گیا۔ بتاؤ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؟ وہی ہے انکل جو آپ دیکھ رہے ہیں، ندیم اطمینان سے بولا۔ آپ کے قلم سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ہم لوگوں پر ٹوٹنے والی قیامت کا قلم تھا۔ سمجھ تو میں پہلے ہی چکا تھا مگر ندیم عباس کے جواب نے میرے شک کی تصدیق کر دی۔ شبہ کی اب کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میرے دماغ میں آندھیاں چلنے لگیں۔ میں اپنے قلم کی طاقت سے بے خبر ہو کر ظلم کا بازار گرم کیے بیٹھا تھا۔ میں اپنے آپ کو حیدر صاحب اور ان کے عزیزوں کے گھر آنے والی تباہی کا ذمہ دار تصور کر رہا تھا۔ اپنے ناول نگاری کے جنوں میں سرگرم رہا تھا۔ شرم سے میری نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی تھی۔ یہ چاہتا تھا کہ زمین شق ہو جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب میں نے اپنے ناول کے لیے اس گھرانے کے افراد کا انتخاب کیا تھا۔ احساس جرم سے میرا جی مرنے کو چاہ رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر ندیم عباس مسکرا اٹھا۔ وہ بولا، آپ شرمندہ نہ ہو انکل، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ کو شیطانی طاقتوں نے اپنا علیہ کار بنا رکھا تھا۔ آپ کے قلم میں آپ کی سوچ نہیں بلکہ نار جن کی طاقت رواں دواں تھی۔ وہ آپ کے ذریعے اپنے گھناؤنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جو کچھ آپ لکھتے نار جن کی سوچ کا عکس ہوتا۔ آپ کے قلم سے جو کچھ نکلتا وہ نار جن کا حکم ہوتا۔ نار جن کی 100 سالہ عبادت کا نچوڑ آپ کے قلم کے ذریعے صفوں پر منتقل ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے واقف تھا کہ میں اسے اس کے گھناؤنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے میرے مقابلے کے لیے اندھیرے کی طاقتوں کو پکارا اور اندھیرے کی طاقتوں نے اس کی دن رات کی لگن سے مجبور ہو کر اسے آپ کے قلم کا ہتھیار فراہم کر دیا۔ ہماری حالت آپ کے قلم کی جنبش قرار پائی۔ اس نے جو مقصد حاصل کرنا ہوتا آپ سے مسودے پر تحریر کروا لیتا، مگر میں یہاں بھی اس کی راہ میں حائل تھا اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے طفیل ملنے والی قوت ایمانی سے اس کے شر کا مقابلہ کرتا رہا۔ آپ نے جتنے بھی جوابی وار لکھے وہ سب اسی قوت ایمانی پر مشتمل تھے۔ آپ اس تمام قصے کو اپنے تصور اور دماغ کا کرشمہ سمجھ رہے تھے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اس کہانی میں آپ کا لکھا ہوا ایک لفظ بھی آپ کا نہیں۔ آپ نے وہی لکھا جو میں نے یا نار جن نے لکھوایا۔ یہ شاہین کو حاصل کرنے کے لیے جن کی آخری کوشش تھی جس میں وہ ناکام ہو گیا۔ یہ حقائق سن کر حیدر صاحب بولے، اس طرح تو تم بہت پہلے اس کا خاتمہ کر سکتے تھے۔ ندیم نے کہا، یہی تو مشکل تھا۔ انکل کے قلم میں تاثیر رکھنے کے لیے اندھیرے کی طاقتوں نے نار جن کو انکل میں حلول کر دیا تھا۔ اگر جن کو کوئی نقصان پہنچتا تو دراصل وہ نقصان انکل کو پہنچتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے انکل کو بے خبر رکھا، ورنہ وہ اگر جن کے خلاف کچھ لکھتے
تو خود ان کی ذات کو نقصان پہنچتا، مگر آج جن کیسے فنا ہو گیا؟ میں بہتاب ہو کر بولا۔ تو ندیم گہری آواز میں بولا، جب میں نے جن کو پہلی بار اپنے گھر میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ وہ باجی کے اس قدر قریب آ چکا تھا کہ شاید میرے ایک لمحے کی تاخیر اسے باجی کے وجود کا حصہ بنا دیتی۔ لہٰذا میں نے دن رات کی ریاضت سے پتہ چلایا کہ یہ کون ہے، کیا چاہتا ہے، کہاں سے آیا ہے، اور اس کے شر کی کہانی کہاں سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ میں سب کچھ جان گیا۔ پھر میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی، اے اللہ مجھے کوئی ایسی راہ دکھا جس سے اس جن کا شر ختم ہو اور سب لوگ بخیریت رہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ انگوٹھی کے پہننے کے بعد مصنف کی روح نار جن سے جدا ہو جائے گی۔ اس صورت میں ہر لفظ نار جن کے خلاف ہو جائے گا اور وہ اس کا اختتام ہوگا۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں انگوٹھی تک رسائی کی اجازت طلب کر رہا تھا، پھر یہ بھی کہ انگوٹھی آپ تک پہنچے گی کیسے۔ اللہ نے میری تمام مشکلات آسان کر دی۔ مجھے جو ہی پتہ چلا کہ انگوٹھی مطلوبہ شخص تک پہنچ گئی ہے، میں فوراً یہاں آن پہنچا۔ نار جن انگوٹھی کے بارے میں جان چکا تھا، اس لیے اس نے میرے پہنچنے سے پہلے ہی آپ لوگوں پر حملہ کر دیا، لیکن اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ کاش ہم لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جتنا تمہارا ہے، شاہین نے سسکتے ہوئے کہا۔ آج ہمارے عزیزوں کی دہشتناک لاشیں ہمارے سامنے نہ پڑی ہوتی۔ ندیم عباس اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ اس کی ہنسی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ وہ اطمینان سے میرے پاس آیا اور میز سے میرا مسودہ اٹھا کر بولا، آئیے ہم سب ادھر چلیں۔ سب لوگ اس کے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ پھر ندیم عباس مجھ سے گویا ہوا، آپ کا تھوڑا سا نقصان کرنے کی اجازت چاہیے۔ میں سمجھا تو کچھ نہیں، مگر اسبات میں سر ہلا دیا۔ ندیم عباس نے تمام کاغذ زمین پر گرائے اور جلتی ہوئی دیا سلائی ان پر رکھ دی۔ کاغذوں نے ایک دم آگ پکڑ لی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان پر آتش گیر مادہ چھڑک دیا گیا ہو۔ ان سے اٹھنے والا دھواں یکایک پورے کمرے میں پھیل گیا۔ کثیف دھوئیں نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا۔ ایک لمحے کے لیے سب گھبرا گئے کہ کہیں اور کوئی قیامت نہ آ جائے، مگر اس بار تبدیلی انتہائی پرمسرت تھی۔ کمرے میں ہر چیز اپنی قدرتی حالت میں تھی۔ الماریوں کے شیشے گرے ہوئے برتن، سب کچھ پہلے کی مانند تھے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ جن لوگوں کو نار جن نے نقصان پہنچایا تھا وہ سب کے سب ہوش میں آ چکے تھے۔ امبر کا بازو اور کمر کا ہاتھ بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ سب لوگ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ اس جھوٹے ناول کے ساتھ ہی نار جن کے دھوکے کا انجام بھی ختم ہو گیا۔ نار جن تم اپنی بازی ہار گئے۔ میں نے کہا تھا نا کہ آخری ملاقات کے بعد ہم میں سے صرف ایک بچے گا۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود تھے۔ ہر کوئی ندیم کو پیار کر رہا تھا، اور تو اور میں بھی اس کام میں پیچھے نہ رہا۔ سب نے مل کر چائے پی۔ اس کے بعد میں وہاں سے رخصت ہوا۔ ندیم عباس مجھے چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ باہر آیا۔ لون میں گزرتے ہوئے ایک سریلی آواز آئی، فتح مبارک۔ میں چونک کر ادھر مڑا اور خوف و حیرت سے اچھل پڑا۔ نار جن اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے اپنے اندر ہلچل محسوس ہونے لگی۔ نفرت اور دہشت سے میرا وجود کانپ رہا تھا۔ ندیم عباس میرے اندر اٹھنے والے طوفان کو بھانپ کر بولا، گھبرائے نہیں انکل، یہ اپنی شکست تسلیم کرنے آیا ہے، مگر یہ زندہ کیسے ہے؟ اس بار نار جن مخاطب ہوا۔ ہم سب اس جھوٹے ناول کے کردار تھے۔ ناول کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ تم جیت گئے ندیم عباس، میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں اب بے ضرر ہوں۔ میں نے شاہین کو ٹوٹ کر چاہا ہے۔ میری تم سے درخواست ہے کہ صرف ایک بار مجھے شاہین سے مل لینے دو۔ میرے چہرے پر خوف و خدشات کی لکیریں ابھرنے لگی، مگر ندیم عباس بولا، آؤ انکل اندر چلے، اس کو شاہین سے مل لینے دیں۔ شاہین اور سائم نار جن کے سامنے کھڑے تھے۔ نار جن کی التجا آمیز نظروں کو دیکھ کر سائم خاموش رہا۔ شاہین، میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا، اتنا چاہا کہ اگر شاید دنیا بنانے والے مالک کو چاہتا تو وہ بھی مل جاتا۔ تم میری پہلی اور آخری چاہت تھی۔ میری محبت تمہارے ساتھ پل کر جوان ہوئی تھی۔ تمہارے لیے میں اپنی دنیا چھوڑ آیا۔ تمہیں سائم سے وابستہ دیکھا تو دل میں ایک جلن پیدا ہوئی۔ میں تمہیں پانے کے لیے سب کچھ کر گزرنے پر تیار تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا وجود آگ ہے اور تمہارا وجود مٹی، ہم کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے۔ میری چاہت تمہیں چاند کی طرح پانے پر مصر تھی۔ مجھے ہر اس شخص سے نفرت ہونے لگی جو تمہیں چاہتا تھا۔ مجھے صرف یہی اطمینان تھا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ تم مجھ سے جتنی نفرت کرتی گئی، میری محبت اتنی ہی بڑھتی چلی گئی۔ آج میں اس حالت میں ہوں کہ تمہاری دنیا مجھے جینے نہیں دیتی اور میری دنیا مجھے مرنے نہیں دیتی۔ مجھے معاف کر دینا شاہین، میں تمہیں پانے کے چکر میں اخلاق کے معیار سے اتنا گر گیا ہوں کہ میرا سر اٹھانا بھی مشکل ہے۔ اس کی روندی ہوئی آواز اور لہجے کی پختگی اس کے جذبوں کی صداقت کی گواہی دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں شاہین کا دل برف کی طرح پگھلنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ وہ گلوگیر آواز میں نار جن سے مخاطب ہوئی، سنو نار، مجھے آج تک جتنی تم سے نفرت تھی سب کے سب تمہارے آنسوؤں میں بہہ گئی ہے۔ میں تم سے یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں تم سے سائم جیسی محبت کرتی ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ میرے دل میں تمہارے لیے عقیدت پیدا ہو گئی ہے۔ کاش ایسا ہو سکتا کہ دل میں بیک وقت دو لوگوں کی محبت رہ سکتی تو میرا دوسرا انتخاب تم ہی ہوتے۔ تم جانتے ہو کہ تم اور میں خمیر سے عبارت نہیں، ہمارا ملن ناممکن ہے، مگر شاید تمہاری کمی مجھے ہمیشہ محسوس ہو۔ شاہین، میں نے سائم کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، شاید وہ کبھی مجھے معاف نہ کرے، مگر
ہو سکے تو اس سے کہنا مجھے معاف کر دے، تو شاید میرے بے چین ضمیر کو کچھ سکون حاصل ہو جائے۔ سائم جو نہ جانے کب سے دیوار کی اوٹ میں کھڑا اس درد بھرے منظر کو دیکھ رہا تھا آگے بڑھا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ نارجن سے مخاطب ہوا۔ نارجن، میں جانتا ہوں کہ عشق کیا ہوتا ہے، لیکن جذبوں کی صداقت جو آج تمہارے الفاظ سے ثابت ہو رہی ہے، میں اس سے ناآشنا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اگر تم ہماری دنیا کا باسی ہوتے تو شاید میں شاہین کو تمہیں سونپ دیتا، کیونکہ تمہاری محبت مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ میں تمہاری محبت کو سلام کرتا ہوں۔ پھر نارجن شاہین سے مخاطب ہوا۔ شاہین، میرے پاس وقت کم ہے، مجھے اپنی دنیا میں واپس لوٹنا ہے۔ تم سائم کو فوراً اپنا لو، اور یاد رکھنا اسے کبھی کوئی دکھ نہ دینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں سزا دینے کے لیے مجھے کسی شاہان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پہلی مرتبہ تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ حیدر صاحب، ندیم عباس اور سبھی لوگ ایک دم باہر نکل آئے، لیکن سب کے چہروں پر اطمینان تھا۔ پھر نارجن مجھ سے مخاطب ہوا۔ مصنف، تم نے میری بہت مدد کی۔ نفرت کی جنگ تو میں ہار گیا، لیکن محبت کی بازی میرے ہاتھ آئی۔ آج پہلی بار مجھے وہ سکون اور خوشی حاصل ہوئی جس کا تصور ہی میری زندگی کے لیے کافی ہے کہ تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ پھر نارجن ندیم عباس سے مخاطب ہوا۔ ندیم عباس، دیکھو، تمہاری بہن نے میری حقیقت کو قبول کر لیا ہے۔ آج تم مجھے قبول کرو گے یا نہیں؟ ندیم عباس بولا۔ نارجن، آج تمہاری نیت سے بدصورتی نکل گئی ہے، اس لیے میں تمہیں اس حیثیت میں قبول کرتا ہوں۔ ایک بات اور یاد رکھنا کہ ہم وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں، اور وحدہ لا شریک کی طاقت تم دیکھ چکے ہو سکے تو اپنے عقیدے کی اصلاح ضرور کرنا، کیونکہ ہر طاقت اس عظیم طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے۔ ندیم عباس، میں تمہاری نصیحت پر ضرور عمل کروں گا۔ پھر نارجن نے حسرت بھری نگاہ سے سب لوگوں کو دیکھا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کے باہر جانے پر ہر آنکھ میں نمی تھی۔ میں شاہان، جس نے ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک ناول لکھا تھا، آج پہلی مرتبہ خود ایک کردار بن گیا تھا۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔